बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फतवा ऑन करंट इश्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली उमैस और आप देख रहे हैं पैगाम टेलीविज़न। उम्मीद करते हैं कि आप जहां होंगे खुश होंगे, बखैर-ओ-आफ़ियत होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे तरीके से गुजारते होंगे। हस्बे मामूल पीर और जुमेरात को आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं आपके शरई मसाइल का हल लेकर। आप भी इस प्रोग्राम में लाइव कॉल के थ्रू शरीक हो सकते हैं। आपने करना क्या है, सिंपली करना ये है कि पैगाम टेलीविज़न की जानिब से दिए गए UAN नंबर पे आपने कॉल करनी है। नंबर आपकी स्क्रीन पे भी इस वक्त चल रहा है, आप नंबर नोट फरमा लीजिए 0421170000 यानी 04211170000। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हैं, पैगाम TV लाइव सर्च कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने सवालात लिखिए। मुफ्तियान किराम से उनके जवाबात भी आपको मुहैया किए जाएंगे। एज़ वेल एज़ आप हमें व्हाट्सएप पे रीच कर सकते हैं। करना क्या है, आपने व्हाट्सएप का नंबर जारी कर दिया गया है, नोट फरमा लीजिए 0321565200 यानी 0321565200। व्हाट्सएप पे आप जो हमें अपने सवालात भेजेंगे, शरई मसाइल का हल जानना चाहेंगे, आप वॉइस नोट की सूरत में भेज सकते हैं और रिटन मैसेजेस की सूरत में, और इंशाल्लाह वो अपकमिंग प्रोग्राम्स में इंशाल्लाह मुफ्तियान किराम से हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हम आपको बताते चले कि ये प्रोग्राम है ये UMT के ताउन से पेश किया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान का पहला AI पावर्ड एजुकेशन एक्सपीरियंस अपने स्टूडेंट्स को फराहम कर रहे हैं जी। हमारे स्टूडियोज़ में जो मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, नामवर मुफ्तियान किराम का पैनल मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। हमें आज एक नए मेहमान ने ज्वाइन किया है, फ़ज़ीलतुश शेख मुफ्ती अतीकुर रहमान अलवी साहब। मुफ्ती साहब वेरी वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। और इनके साथ मौजूद हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ज़ीलतुश शेख मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब। मुफ्ती साहब आपको भी खुश आमदीद सर, कैसी तबीयत है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह अल्लाह फीकुम। ताला आपको अपनी हिफाजत में भी रखे। नाज़रीन किराम, जैसा कि आपको इल्म है, सबसे पहले हमारा जो सेगमेंट है वो डेडिकेटेड है जो करंट हेडलाइंस हैं। मुफ्ती अतीकुर रहमान अलवी साहब। शेख, आज की जो ख़बर है उसके मुताबिक इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने शुगर के मरीज़ों को ख़ास हिदायत की है कि अब वो शुगर के अज्जा वाली इंसुलिन के इस्तेमाल से परहेज़ करें, क्योंकि मुकम्मल हलाल अज्जा वाली इंसुलिन अब मार्केट में दस्तयाब है। कौंसिल ने यह भी राय दी है कि मखसूस शराइत के तहत इंसानी दूध ज़ख़ीरा करने के इदारे कायम किए जा सकते हैं, मगर मफासिद से बचने के लिए सबसे पहले लाजमी कानून साजी की जाए। इस सिलसिले में जो आपसे रहनुमाई दरकार है कि सूअर का जो अज़ा है मामूली तब्दीली करके इंसान के लिए मौजू करार देकर उसको लगाया भी जाता है। इसी तरह उसकी चर्बी से बनी इंसुलिन मेयारी समझी जाती है ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू वो जो हलाल है। अब तिबी सूरत हाल में इनके इस्तेमाल की किस कदर इजाज़त है, रहनुमाई हमारे नाज़रीन के लिए आपने करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि जो मौजूदा इंसुलिन चल रही हैं इस वक्त, जी, हयोमलिन N है, R है, 70-30 है, इनके अंदर सूअर की चर्बी वगैरह या उसके लबलबे का आमेज़िश नहीं है। अच्छा, ठीक है, ओके। वो यूरोप की कंट्रीज़ में कुछ हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ चल रही हैं, हाँ जी, इसके अंदर सूअर की चर्बी है ही नहीं है। अच्छा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर दोनों चीज़ें मौजूद भी हों, कि सूअर की चर्बी वाली भी हो और दूसरी भी हो, तो चूँकि शरीयत ने हमें हलाल व हराम की तमीज़ सिखाई है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद आली है सूरतुल बकरा में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंज़ीर। अल्लाह ताला ने मुर्दार हराम किया, खून हराम किया और खिंज़ीर का गोश्त हराम किया। हाँ, बिल्कुल। सूअर का गोश्त और उसके अज्जा मुसलमानों पर कतई हराम है। ठीक है। अगर उसकी आमेज़श मौजूद भी हो तो ये हमारे लिए हराम है, और सुनन अबी दाऊद में ये हदीस मौजूद है कि अल्लाह ताला ने हराम में शिफा नहीं रखी है। अल्लाह अकबर। तो हराम में शिफा नहीं है, और हमें इस पर यकीन रखना चाहिए कि हराम चीज़ें अल्लाह ताला ने जो की हैं उनमें कुछ हिकमतें हैं, और हम इस्लाम के अंदर उसके पाबंद हैं। और अल्लाह ताला ने कोई बीमारी ऐसी नहीं नाज़िल की जिसकी दवा ना बताई हो। तो हमारे पास हर बीमारी की दवा भी मौजूद है और अल्लाह ताला की तरफ से शिफा भी मौजूद है। और ये बात कहना कि वो ज़्यादा बेहतर है, ये भी मुझे मालूम नहीं हो रहा। अच्छा, इसकी वजह यह है कि मेरी वालदा मोहतरमा, अल्लाह ताला उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे, अरसा 40 साल से अच्छा ज़ियाबीतस की मरीज़ा हैं, अल्लाह, और वो इंसुलिन लगा रही हैं, और ये ही हम लगा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हैं। 40 साल से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी बेहतरीन सेहत रह रही है। तो ये
جو موجودہ انسولین ہے اس میں ہے نہیں، اور اگر ہو بھی تو وہ جائز نہیں، جائز نہیں، جائز نہیں اس کو اگر آپ افیکٹو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہے زیادہ، لیکن آپ نے اس کو استعمال کرنا جو اس وقت حلال موجود ہے۔ بے شک ہم پابند ہیں شریعت کے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا اس میں ایک اور چیز ایڈ آن کرتا چلوں، جو انسولین اور اعضاء جو ہیں وہ مستقل انسانی جسم کا حصہ بن جاتے ہیں۔ کئی لوگ یہ دلیل پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ تو آپ کے جسم کا حصہ بن جاتے ہیں، تو اس کے اندر کیا ہی حرج ہے؟ اس کے لیے یہ ہے ایما لحم نبت من السحت کانت النار اولا بہ، فرمایا جو گوشت حرام سے پرورش پائے اس گوشت کے لیے جہنم ہی زیادہ حقدار ہے۔ تو یہ تو اور زیادہ خطرناک، اور زیادہ خطرناک معاملہ ہے۔ تو جو چیز انسانی جسم میں جائے حلال جائے، حرام جائے گی تو یہ بہت بڑی وعید ہے۔ بالکل ایسے ہی، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بیمار ہیں اس خاص بیماری میں مبتلا، اللہ سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ محترم، اسلامی نظریاتی کونسل کی ہی بات چل رہی تھی، ان کا بیسیکلی اجلاس تھا، اس میں مختلف فیصلے کیے گئے۔ اب ایک اور ان کا معاملہ کچھ دن قبل ہمیں سننے کو کیا ملتا ہے، آپ کو پہلے وہ بتاتا چلوں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے اجلاس میں چیئرمین ڈاکٹر علامہ راغب نعیمی صاحب نے اس کی صدارت کی، جس میں بینک سے رقم نکالنے یا منتقلی پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی وصولی کو غیر شرعی قرار دیا گیا۔ فرسٹ آف آل یہ دیا گیا، لیکن اب جو گزشتہ روز اجلاس سامنے آیا ہے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کی کوئی خاص ابھی دلیل نہیں موجود۔ انہوں نے کہا ابھی ہم نے اس کی مزید وضاحت ہمیں درکار ہے، ہم ابھی جو پروفیشنل لوگ ہیں ان سے ملیں گے، جو ٹیکسز کا کام کرتے ہیں ان سے مل کر ان سے مشاورت کرنے کے بعد ایک متفقہ فیصلہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا یہ متفقہ فیصلہ نہیں ہے، انہوں نے اس فیصلے کو روک دیا ہے ابھی۔ انہوں نے کہا ابھی ہمیں مزید وضاحت درکار ہے۔ اب اس سلسلے میں ہمیں آپ سے شرعی جو رہنمائی درکار ہے کہ ود ہولڈنگ ٹیکس کا شرعی حیثیت کیا ہے، اور کیا یہ حکومت ٹیکس لگا سکتی ہے عام عوام پر؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل ایک معتبر ادارہ ہے، ہاں جی الحمدللہ بالکل، اور تمام مسالک کے علماء اس کے اندر موجود ہیں، بڑے بڑے علماء۔ جی جب وہ اس معاملے کو مؤخر کر رہے ہیں تو ہمیں بھی مؤخر کرنا چاہیے، اچھا، اور جب تک ان کا فیصلہ نہیں آتا ہمیں بھی یعنی انتظار کرنا چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ٹھیک ہے۔ ہے، اوکے۔ دوسری بات میں یہ بتا دوں کہ یہ جو ٹیکس ہے نا، حکومتیں جو ٹیکس لگاتی ہیں، ہاں جی بنیادی طور پر تو ان چیزوں کی کوئی دلیل ہے نہیں۔ ٹھیک ہے، لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کسی بھی مسلمان کا مال حلال نہیں ہے مگر اس کی دل کی خوشی کے ساتھ۔ ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ۔ ہاں یہ دلائل ہیں۔ تو مسلمان کا مال، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ایک مسلمان کا خون، اس کا مال، اس کی عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ بے شک ایسے ہی، اور مسلمان کے مال میں جو حقوق ہے، مالی حقوق، وہ شریعت نے متعین کر دیے ہیں۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، وہ اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے علاوہ جو کفارات اس کے ذمہ لازم آتے ہیں اس کی ادائیگی اس نے کرنی ہوتی ہے۔ بعض حالات میں جیسے کہ ابھی یہ سیلاب آیا، ہاں جی بالکل، اور ایسے حالت میں جب لوگوں کو شدید ضرورت ہو تو پھر جو اغنیاء ہوتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، ان پر زکوٰۃ کے علاوہ بھی ایک فریضہ عائد ہو جاتا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کی مدد کرنی ہے۔ ہاں بالکل ایسے ہی، اچھا، اب ٹیکس جو ہے یہ ان چیزوں میں نہیں آتا، تو اب اس کی کیا حیثیت ہے؟ اہل علم نے، فقہا نے اس کے متعلق بیٹھ کے قدیم زمانے سے اچھا انہوں نے کہا کہ یہ جو حکومتیں ٹیکس وصول کرتی ہیں، تو اگر یہ ٹیکس وصول کرتی ہیں اور مسلمانوں کے مفاد میں اور مصالح عامہ میں ان کا استعمال ہوتا ہے پھر تو درست ہے۔ اچھا ٹھیک، اور اس کے لیے بھی شرطیں انہوں نے بتائی ہیں۔ پہلی شرط وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ ٹیکس یہ ہو تو جائز۔ جی جی، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے وہ کی جو قوت ہے، مالی قوت، اس سے بڑھ کے نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اتنا ٹیکس ان پہ لاگو کر دو کہ یہ ادائیگی کے متحمل نہ ہو سکتے ہو۔
ایک، اور دوسرا یہ کہ ان کو پھر استعمال بھی کیا جائے، ان ٹیکسز کو استعمال کیا جائے مسلمانوں کے مفاد میں۔ ٹھیک ہے۔ اب جو حکومتیں چل رہی ہیں اور حکومتوں کا نظام جو چل رہا ہے، پہلے زمانے میں تو یہ تھا کہ غنیمتوں کا خمس جو ہے 5واں حصہ وہ بن گیا، اسی طرح جو رکاز ہے، دفینے ہیں، ان کا 5واں حصہ مل گیا، اور اسی طرح مال فے ہے، دوسرے ذرائع ایسے مل جاتے تھے اور وہ بیت المال میں جمع ہوتے تھے اور وہ مسلمانوں کے مفاد کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ ٹیکس کلیکشن اب بھی ایسے ہیں، یعنی کہ بہت سے امور ایسے ہیں کہ حکومت ان کے ذریعے سے، ان چیزوں کے ذریعے سے مال جمع کرتی ہے، مثلا یہی بجلی ہے۔ ہاں جی بالکل، مسلمانوں کو، عوام کو یہ حکومتیں یہ بجلی یہ فراہم کرتی ہے، گیس ہے، اور اس کے بدلے میں وہ پیسے بھی لیتے ہیں، مزید ٹیکس بھی لگا کے وصول کرتے ہیں۔ اچھا، یہ سڑکیں بناتے ہیں تو سڑکیں بنانے کے بعد ان پر ٹول پلازے لگا کے وہ ٹیکس وصول کرتی ہے حکومت، یہ سارے ہیں۔ لیکن یہ نظام حکومت یہ بہت بڑا مشکل مسئلہ ہے، اور ان پیسوں سے بعض اوقات ان چیزوں کی تکمیل نہیں ہوتی، تو پھر وہ حکومتیں سوچتی ہے اور وہ ٹیکس لاگو کرتی ہیں، نافذ کرتی ہیں عوام پر۔ تو اگر وہ ٹیکس جائز ہو، یعنی مسلمانوں کے مفاد میں اس کا استعمال ہو اور طاقت سے زیادہ بھی نہ ہو، پھر وہ جائز امور میں ان کا جو ہے نا ان کو مصرف کیا جائے، خرچ کیا جائے، پھر تو جائز ہے۔ اور اگر ایسے عیاشیوں کے لیے اور حکمرانوں کی نا خرمستیوں کے لیے ان ٹیکسز کو استعمال کیا جاتا ہو اور مسلمانوں کو اس کا فائدہ پھر نہ پہنچتا ہو، پھر تو ظالمانہ ٹیکس ہے، پھر ناجائز ہے۔ یہ بنیادی یعنی کہ وہ خاکہ جو ہے نا تمام ٹیکسز کے متعلق یہ اہل علم کا جو قول ہے وہ میں نے عرض کر دیا۔ یہ ود ہولڈنگ ٹیکس کہ بینک سے آپ پیسے نکالتے ہیں، آپ اپنے پیسے آپ نے جمع کیے ہیں اور اپنے پیسے ادھر سے پھر نکال رہے ہیں، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ ٹیکس ادا کرنا، ٹیکس لگانا ہے۔ اچھا، بینک کا بھی اپنا ایک نظام ہوتا ہے، انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ سالانہ طور پر وصول کرنا ہوتا ہے، اب حکومت بھی وصول کرے گی، تو سمجھ میں تو یہ باتیں آتی نہیں ہیں۔ بس ہم بھی انتظار کرتے ہیں جب اسلامی نظریاتی کونسل یہ لوگ فیصلہ دیں گے، پھر اس کے بعد مزید دیکھیں گے، مزید ڈیٹیلز پہ ڈسکس کریں گے۔ بہت شکریہ جی مفتی صاحب، مفتی عتیق الرحمن الوی صاحب۔ شیخ، ہمیں سوالات موصول ہوتے ہیں واٹس ایپ پہ، جیسا کہ بتایا تھا، اپنے ناظرین کو بھی بتایا تھا کہ ہم بھیج سکتے ہیں ہمیں، ان کی جانب بڑھیں گے۔ پوچھا گیا ہے کہ میں 3 دن سے استخارہ کر رہی ہوں، کوئی خواب نہیں آیا، اب کیا کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استخارے کے لیے خواب کا آنا ضروری نہیں ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ یہ سوچ درست نہیں ہے۔ چھوٹے تھے سے ہم بھی یہی سنتے آئے ہیں کہ استخارہ کریں گے تو خواب آئے گا، ہاں، لیکن تحقیق سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ استخارے کا مطلب ہے اللہ رب العزت سے خیر طلب کرنا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اگر خواب میں دکھا دیں تو بہتر ہے، ٹھیک ہے، لیکن استخارے کے لیے نہ تو سونا ضروری ہے اچھا، اور نہ ہی خواب کا آنا ضروری ہے۔ اچھا، یہ دونوں چیز ضروری نہیں ہے؟ ضروری نہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے کوئی چیز مثلا خریدنی ہے، ہاں جی، مثلا کوئی دکان ہے، مکان ہے، آپ اس کے بارے میں استخارہ کرتے ہیں، ہاں، تو آپ 2 رکعت نفل پڑھیں، استخارہ کریں، دعا پڑھیں، ہاں جی، جیب میں پیسے ڈالیں اور چل پڑیں۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے اسباب پیدا فرما دیں گے اور آپ وہ چیز خرید لیں گے، ہاں بالکل۔ اور اگر وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کوئی ایسی اس کے درمیان میں رکاوٹ پیدا کر دیں گے کہ وہ آپ کو نہیں ملے گی۔ ہاں بالکل۔ اچھا، یہ بیسک مقصد ہے اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنی۔ اچھا، استخارے کے حوالے سے کافی زیادہ الجھنیں بھی ہوتی ہیں۔ ہاں جی، استخارہ کرنا کیسے ہے؟ ہاں، یہ سوال سب سے پہلے تو استخارہ کرنا کیسے؟ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ 3-4 آپشن ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں اور ہم استخارہ کر رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، مثلا 3-4 آپشن رشتے کی بات رشتے ہے، ہاں بالکل، عموماً ایسا ہی، عموماً رشتے کے اوپر استخارہ کیا جاتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو ایسا ہے کہ 2 طرف سے رشتہ آ گیا، ہاں ٹھیک ہے، بیٹے کا یا بیٹی کا، اب وہ چاہ رہے ہیں ان میں سے کس کو رکھیں، جی، تو وہ استخارہ کر رہے ہوتے ہیں، ہاں دونوں کو ذہن میں رکھ کے کرتے ہیں، ہاں، تو یہ بات ویسے ہی درست نہیں ہے۔ استخارے میں یہ ہے کہ آپ پہلے مشورہ وغیرہ کر کے کوئی ایک چیز متعین ذہن میں کریں، اچھا، ڈیسائیڈ کر لیں، ڈیسائیڈ کر، ٹھیک ہے، اوکے۔ اور استخارے کے الفاظ بھی اس کی تائید کرتے ہیں کہ
کہ وہاں ہاذا الامر یہ ایک کام، ایک کا ہاذا یہ ایک، بالکل ایسے ٹھیک، اگر دو ہوں تو ہاذان ہی ہونا ہی، ہاں بالکل تچ میں، تین ہوں تو اولئک کا ہو جائے گا، تو ایک ہے۔ اوکے، تو پہلے جو بھی چیز آپ نے ڈیسائیڈ کرنی ہے ان میں سے ایک کر لیں، ہاں ٹھیک ہے، پھر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے یہ مشورہ ہے اور خیر کی طلب ہے کہ اللہ رب العزت اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو اس کو میرے لیے کر دے، کرتے ساری رکاوٹیں ختم کر دے، آسانیاں پیدا فرما دی، آسانی ٹھیک ہے، اور اگر یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو اس سے بہتر مجھے عطا فرما دے ہاں بالکل اور مجھے اس پہ راضی کر دے۔ بالکل، تو اس کے لیے خواب کا آنا یا سونا اور یہ 3 دن کرنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ کرتے ہیں تو تسلسل، تسلسل 7 دن بھی کر لیں، لیکن یہ کوئی ایک متعین نہیں ہے کہ 3 دن بعد آپ کو آ جائے گی، ایک دن، اور اسی وقت استخارہ کر کے آپ اپنا کام کریں۔ اچھا نارملی بھی یہ سمجھا جاتا ہے، ہوتا بھی ہے ایسا، کئی دفعہ ایسے کام ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں یار پتہ ہی نہیں چلا کیسے ہو گئے، کئی جگہوں پہ سننے میں بھی آیا ہے، جو رشتہ ازدواج میں بندھے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، تو میرے خیال میں یہ اللہ راہیں کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ راہیں ہیں، وہ نہیں کہ دل میں آپ کا کچھ ڈیسائیڈ ہو نظر آئے گا کوئی ایسا، ہاں بالکل بالکل ایسی، بالکل ایسی، بہت وہ ہوتا ہے اصل میں یہ ہے کہ جو چیز انسان زیادہ سوچتا رہتا ہے نا اس کی خواب آتی ہے۔ خواب آتی ہے، ہاں بالکل ایسی ہے، یہ سائیکولوجیکل بھی معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی مفتی عبدالولی خان صاحب۔ شیخ محترم فرمائیے گا، پوچھا گیا ہے کہ اگر خاتون میت کو غسل دے رہی ہوں اور اس کا شوہر ان کے ہمراہ وہاں پر موجود رہے تو کیا یہ ٹھیک ہے، جبکہ وہ خواتین غسل دینے والی خواتین محرم ہی ہو، تو کیا یہ ٹھیک ہے پھر بھی؟ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، وجہ یہ ہے کہ بے شک یہ اس کی بیوی ہے اور خاوند اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے، اچھا دے سکتا ہے، دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ آپ کو کیا فکر ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، میں اگر آپ کو کچھ ہوتا ہے تو غسل دے دوں گا، آپ کا جنازہ پڑھوں گا۔ اللہ اکبر، تو انہوں نے آگے سے پھر کہا، میاں بیوی کا آپس میں ایک ہوتا ہے نا محبت، اس نے کہا آپ تو تیار بیٹھے ہیں، اللہ اکبر، اور میری وفات کے فوراً بعد آپ پھر سے کسی اور نکاح کر لیں گے۔ بہر صورت اس یہ ثابت ہوتا ہے کہ خاوند جو ہے وہ اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ثابت ہے، ان کے متعلق یہ ثابت ہے کہ انہوں نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی وفات ہو گئی خود غسل دیا، ٹھیک ہے، لیکن یہ انہوں نے غسل دیا۔ اب جو خواتین ہیں، ہاں جی، دوسری خواتین وہاں پر وہ بیٹھی ہیں یا کھڑی ہیں، تعاون کر رہی ہیں اس غسل میں، اب یہ اس کا خاوند ہے، تو یہ چیز ایسی ہے کہ ایک ناگواری والی بات ہے، ایسی اخلاقیات طور پر کی بھی خلاف ہے۔ یعنی کیا ایسا بندہ کر سکتا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ کوئی بھی تعامل کرتا ہے دوسروں کے ساتھ، محرم رشتے ہی کیوں نہ ہو، ماشاءاللہ کی بات بالکل، اس لیے یہ نہیں صحیح، وہ خود غسل دے، اکیلا غسل اکیلا دے، پردے میں یا خواتین سب دے دیں یا وہ اکیلا دے دے۔ ہاں جی، اچھا ٹھیک ہے، یہ رہنمائی کرے، اگر ان کو نہیں آتا یہ رہنمائی۔ تھینک یو سو مچ سر۔ کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مسز ارشد صاحبہ جی فیصل آباد سے، جی بہن پوچھیے، کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے آپ؟ جی میرا سوال ہے کہ عورت اگر ایسا باریک دوپٹہ لے کر نماز پڑھے کہ جس میں سے اس کے بال وغیرہ بھی نظر آ رہے ہوں تو کیا اس کی نماز ہو جاتی ہے؟ اچھا جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ مسز ارشد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل آباد سے۔ مفتی عتیق الرحمان الوی صاحب، شیخ فرمائیے گا۔ دوپٹہ لینے کا جو مقصد ہے وہ بالوں کو چھپانا ہے، ہاں بالکل، اور اگر بال ہی نظر آ رہے ہیں تو پھر اس کا مقصود حاصل نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بڑی چادر لینی چاہیے اور موٹی چادر جس سے نظر نہ آئے، ایسی چادر کا استعمال کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ گھر کے اندر ہے، گھر کے اگر کوئی نہیں موجود پھر بھی ایسا ہی کرے گی؟ گھر کے اندر بھی نماز کی کیفیات کے اندر اور چیز ہے، جیسے نماز ہے اس کے اندر عورت کا سر ڈانپنا فرض ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، چاہے گھر میں ہے چاہے مسجد میں ہے، اچھا ٹھیک ہے، عورت کو نماز کے وقت اپنے پاؤں ڈانپنا یعنی ٹخنے ڈانپنا فرض ہے، اچھا ٹھیک ہے، گھر میں ہو یا مسجد میں۔ ٹھیک تو ہے، یہ نماز کے لیے اسپیشل ایک پروٹوکول ہے، تو یہ پورا کرنا ضروری ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہماری بہنیں پوچھتی ہیں کہ اگر کوئی لڑکی آن لائن کاروبار کر رہی ہو تو کیا وہ اپنے کلائنٹ سے آڈیو کال پہ بات کر سکتی ہے؟ شرعی حدود میں رہ کر مرد سے بات ہو سکتی ہے، ضرورت شرعی حدود کیا ہے سر؟
شرعی حدود یہ ہے کہ لہجہ جس طرح اللہ رب العزت نے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو کہا جی کہ اگر کوئی تمہارے دروازے پر آئے جی تو فلا تخضعن بالقول، نرم و نازک لہجہ نہیں ہونا چاہیے، ہاں سب سے پہلے ٹھیک ہے اوکے اور ضرورت کی بات ہو، اضافی باتیں نہ ہوں، ہاں بالکل صحیح اور جتنی مجبوری ہے اتنی ہی بات ہو، ہاں بالکل ٹھیک تو اس کے تحت ہو سکتی ہے گفتگو، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں جہاں پر اگر محسوس ہو مفتی صاحب کہ یہاں پر کوئی معاملہ غلط ہو سکتا ہے ہاں لوز اس سے ٹاک ہو پیچھے رہی ہٹ ہے، جانا چاہیے، اس سے تو ہر صورت بچنا چاہیے، ہاں کیونکہ کئی خواتین کو اللہ نے ایک چھٹی ہی خاص دی ہوتی ہے، یہ تو حقیقت ہے۔ یہ حقیقت ہے، اور وہ اگلا شخص اس کے دیکھنے کے انداز سے ان کو علم ہو جاتا ہے کہ اس کی انٹینشنز کیا ہو سکتی ہیں، تو بات کرنا تو پھر ایک اگلا کام ہاں ہے۔ جی تو میرے خیال میں بہنوں کو بھی ہماری جو ہے یہ چاہیے کہ صرف ایک پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات ہے، ہاں جی ڈیل ہے، اس کو کلوز کیا، دین اس کے دل میں وہ آپ کی بات جو ہے کجی ہوگی تو وہ اگر آپ نرمی سے بات کریں شاید وہ یہ سوچے گا شاید میرے ساتھ ہی کر رہی ہے، ہاں جی تو یہ جو ہے خرابی کی طرف معاملہ جائے گا۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ سر۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ محترم پوچھا گیا ہے جی میں پاکستانی شہری ہوں اور امارات میں رہتا ہوں، میری شادی امریکہ میں اس طرح ہوئی کہ رجسٹریشن کرنے والی ایک عورت تھی اور 2 خواتین گواہ تھی جو غیر مسلم تھی، آیا مرد گواہ ضروری ہے؟ سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ سیکنڈلی کہ عورتوں کی گواہی سے بھی نکاح ہو جاتا ہے، ابھی میری رخصتی نہیں ہوئی، قانوناً ہم میاں بیوی ہیں، تو کیا شرعاً بھی میاں بیوی ہیں ہم؟ شرعاً میاں بیوی نہیں ہے، اچھا نہیں، جی ہاں، اچھا کس کیوں نہیں ہے اور شرع؟ نکاح کے لیے جو گواہ ہوں گے ہاں وہ مرد گواہ ہوں گے، اچھا سب سے پہلے ریکوائرمنٹ ہے، ہاں جی ایک ٹھیک ہی ہے ہے۔ اوکے، اگرچہ بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ ایک مرد 2 عورتیں یہ بھی کافی ہے، لیکن ایک مرد یعنی صرف عورتوں کا گواہ ہونا نکاح میں اچھا یہ تو کسی بھی فقیہ کا قول نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کسی بھی فقیہ کا قول نہیں ہے مذاہب اسلامیہ میں سے کہ غیر مسلم عورت وہ مسلمان عورت یا مسلمان کی گواہ مرد کے نکاح میں وہ گواہ بنے۔ اچھا مسلمان ہونا ضروری ہے گواہی کے لیے؟ اب مسلمان مرد ضروری ہے، 2 مرد کم از کم ہوں۔ اچھا اچھا، اور بعض فقہا نے یہ کہا ہے کہ ایک مرد اور 2 عورتوں کا ہونا ضروری ہے، جس اچھا، طرح ٹھیک کہ ہے۔ مالی معاملات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اگر 2 مرد نہیں ہیں تو ایک مرد اور 2 عورتیں کافی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو حدیث میں یہ ہے کہ لا نکاح الا بولی و شاہد عدل، کوئی نکاح ہے ہی نہیں مگر ولی کے ساتھ، ولی کی اجازت ہوگی، ولی کی سرپرستی ہوگی تب وہ نکاح منعقد ہوگا، ایک بات۔ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ شاہد عدل، عادل گواہ ہوں گے، تو یہ جو عادل گواہ ہوں گے یہ شاہدین ہے نا، یعنی 2 مرد گواہ، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، اور حدیث کی تصحیح کی گئی ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ اور دیگر اہل علم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ تو یہ جو ہے ان کا نکاح نہیں ہوا ہے، یہ پوچھنے والی ہے خاتون ہی ہے نا، ہمارے بھائی مرد ہیں، بھائی ہیں، مرد ہیں یا کہ عورت ہے، دونوں صورتوں میں ان کا نکاح نہیں ہوا ہے، اگرچہ قانوناً اس قانون کے قانوناً تو وہ مطابق میاں بیوی ہیں، یہ میاں بیوی ہے، لیکن شرعی لحاظ سے یہ میاں بیوی نہیں ہے، اور ان کو چاہیے کہ شرعی نکاح وہ یعنی کہ منعقد کریں، اور اس کے بعد یہ اچھا جو مفتی صاحب جو گواہ ہے ایک مرد آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں 2 کی ریکوائرمنٹ ہے، وہ رشتہ دار ہونا ضروری ہے کہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہو کوئی بھی مسلمان؟ مرد ہو، ہاں یہ گواہی کے ضروری، یعنی یہ اتنا ہی کافی اتنا ہی کافی، لیکن یہ ہے کہ وہ اس عورت کو جانتے ہوں اور اس مرد کو بھی جانتے ہوں۔ مفتی صاحب اگر کوئی ایسا ایریا ہے جہاں پر نہیں ملتے ان کو جاننے والا، وہ کہہ رہے ہیں میں ان کی بات تھی پاکستانی شہری ہوں، امارات میں رہتا ہوں اور امریکہ میں خاتون یہ ہے کہ جب وہ محفل نکاح میں حاضر ہوں ہاں جی ہاں جی، تو وہ عورت کو دیکھ لیں اچھا ٹھیک کہ ہے، ہاں اس عورت کا نکاح ہو اچھا رہا ہے، فزیکلی موجود ہونا چاہیے اس کو وہاں پر، اس عورت کا نکاح، اور کیونکہ کل اگر مسئلہ بنتا ہے ہاں بالکل، اور قاضی اور عدالت میں ان کا معاملہ جاتا ہے تو وہ کیسے کہتے ہیں پہچانے؟ اس عورت ہم تو جانتے ہی نہیں، ٹھیک ہے، وہاں پر یعنی عام طور پر تو ایک غیر محرم عورت کو دیکھنا نہیں ہے جائز، لیکن یہ جو قاضی ہے، جج ہے، گواہ ہے، وہ دیکھ سکتے، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کے بغیر تو معاملہ ہی نہیں ہوتا نا، قاضی نے حکم اچھا لگانا ہے۔ نارملی یہ کیا جاتا ہے کہ گواہان ایک تو بات ہے کہ رشتہ دار ہیں ان کو تو علم ہے،
اگر غیر رشتہ دار ہے تو اس کو جا کر دیکھے گا پہلے برائڈ کو, خاتون کو, جو بچی جس کو شادی ہو رہی ہے ادھر لے آؤ, اس مجلس میں ہی لے آؤ. مجلس میں لے ہیں, ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پر تو ہمارے جو نکاح ہوتے ہیں نا, ہاں جی, پہلے ہی پتہ چل گیا کہ فلاں لڑکی جو ہے فلاں کی بیٹی ہے, اور وہ جو کالج جاتی تھی یا مدرسے جاتی تھی وہ پتہ ہوتا ہے, اس کا یہ نام ہے, تو وہ گواہوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ فلانے کی بچی ہے وہ, ٹھیک ہے. گواہ بھی ان کے اپنے رشتہ دار بھائی وغیرہ بن جائے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین کرام, آپ کے کالز اور سوالات کا سلسلہ جاری ہے, انشاءاللہ گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی, آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہیں گے آپ کے اپنے پروگرام میں فتویٰ آن کرنٹ ایشوز میں, اور آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں, اپنے شرعی مسائل کا حل جان سکتے ہیں. پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UAN نمبر پہ آپ نے کال کرنی ہے. نمبر نوٹ فرما لیجیے 0421170000, یعنی 0421170000. اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ جوائن کر سکتے ہیں, پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے اور ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے, مفتیان کرام سے ان کے جوابات آپ کو مہیا کیے جائیں گے. ایز ویل ایز آپ ہمیں واٹس ایپ پہ ریچ کر سکتے ہیں, نمبر نوٹ فرما لیجیے 0321565200, یعنی 0321565200. آپ کی جانب سے بھیجے گئے سوالات کی جانب بڑھیں گے. مفتی عتیق الرحمان الوی صاحب, شیخ فرمائیے گا, پوچھا گیا ہے کہ گاڑی کی سیٹ پر بیٹھے موبائل پر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں تو سجدہ تلاوت آ جائے, کیا کیا جائے؟ سجدہ تلاوت کیا جائے. سجدہ تلاوت کے لیے اگر ممکن ہو باوضو ہو کر, اچھا, قبلہ رخ ہو کر, جی, عام نماز والے سجدے کی طرح سجدہ کیا جائے. ٹھیک ہے. لیکن جو سوال آپ نے پوچھا ہے چونکہ گاڑی میں ہے, تو پھر جیسے ممکن ہو اور جس طرف چہرہ ممکن ہو ویسے ہی جھک جایا جائے تو وہی اس کا سجدہ ہو جائے گا. اچھا, کتنا کو جھکا جائے؟ جتنا ممکن ہو. اچھا, جتنا ممکن ہو, ٹھیک ہے. مطلب سامنے اسٹیئرنگ ہے, اسٹیئرنگ کے اوپر ایسے سجدہ کر دے بس, اوکے اوکے, یہی کافی اس کے لیے. ٹھیک ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النجم کی تلاوت کی, جی, تو جتنے حاضرین تھے سب نے سجدہ کیا, حتیٰ کہ جگہ نہیں تھی تو ایک دوسرے کی کمر پر ہی ہو گیا. اچھا اچھا, ایسے بھی جھکنا یہ سجدہ تلاوت کے لیے جی جی, بہترین شکل وہ ہے کہ باوضو ہونا, قبلہ رخ ہونا, نماز کی طرح سجدہ کرنا. لیکن اگر کوئی ایسا موقع نہیں ہے تو جتنا ممکن ہے اتنا جھک کر سجدہ کر دیا جائے, وہ دعا پڑھ لی جائے, بس یہ کافی. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جی. مفتی عبدالولی خان صاحب, شیخ پوچھا گیا ہے کہ خواتین خوشبو لگا کر خواتین کی محفل میں جا سکتی؟ خواتین کی محفل اگر اپنے گھر کے اندر ہے, ہاں جی, اپنے اسی گھر کے خواتین ہیں, وہاں پر یہ خوشبو لگاتی ہے, گھر سے باہر نہیں نکلتی, اچھا, پھر جائز ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر گھر سے باہر نکلنا پڑے گا اس محفل میں شریک ہونے کے لیے, وہاں پر جو محفل ہے وہ خواتین کی ہے. یہ راستے میں جو محفل ہے یہ خواتین کی نہیں ہے, یہاں مرد گزریں گے, مردوں کو یہ خوشبو محسوس ہوگی, اور یہ بالکل جائز نہیں ہے. اچھا, ٹھیک ہے. گھر میں لگائی جا سکتی؟ گھر میں تو لگائی جا سکتی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. مفتی عتیق الرحمان الوی صاحب, شیخ پوچھا گیا ہے کہ کھلاڑیوں کو جیتنے پر جو انعامات ملتے ہیں, اور کیا یہ جوئے کے زمرے میں آتے ہیں؟ نہیں, یہ جوئے کے زمرے میں نہیں آتے. اچھا, انعام تو انعام ہوتا ہے ٹھیک ہے, جو کسی چیز کی قابلیت کے طور پر اس کو ادا کیا جیتنے پر دیا جاتا ہے. تو جوا تو وہ ہوتا ہے جو اپنی جیب سے جائے, دونوں طرف سے لگا ہوا ہے کہ میں ہار گیا تو تمہیں دوں گا, آپ ہار گئے تو مجھے دیں گے, تو یہ ہے. تو یہ انعام ہوتا ہے, تھرڈ پرسن دیتا ہے. اچھا, تھرڈ پرسن دے, تھرڈ پرسن دیتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. آپ دونوں محنت کریں, جو اس محنت میں کامیاب ہوگا اس کو آگے انعام سے نوازا جائے گا. جوئے میں انسان جب ہارتا ہے تو اس کی جیب سے کچھ جاتا ہے. ہاں بالکل ایسے ہی. اور یہاں تو جب دونوں کھیلتے ہیں ہار بھی جائیں تو کچھ ملتا ہے. ہاں بالکل ایسے ہی, رنر اپ کو بھی ملتا ہے. اچھا, اس میں ایک اور صورت ہے مفتی صاحب کہ جو انعام کا نام دیا جاتا ہے, دو کھلاڑی آپس میں کوئی کسی چیز کے اوپر لگاتے ہیں, کرکٹ کے حوالے سے کہہ لوں کہ ایک ایک اوور کا میچ لگایا, وہ کہتے ہیں جی اگر میں جیتا تو میں تمہیں یہ پے کروں گا, تم جیتے تو میں دوں گا. تو وہ جوا ہے, یہ جوا ہے, وہ جوا ہے. جیسے ہماری عام چھوٹی ٹیمیں اپنے محلے میں گلی محلے میں ہوتا ہے, وہ تو جوا ہوتا ہے. مطلب مذاکراً بوتلیں بھی لگ جاتی ہیں, ہاں جی, مل کر پیسے ڈال لیے, جو ٹیم رنر اپ, ہاں وہ بیسیکلی کرتے ہیں کہ دونوں ٹیم سے پیسے اکٹھے کرتے ہیں. اب ایک اماؤنٹ ہوگی 500 ہوگی, دونوں ٹیم سے ہوگی,
اب جو جیتے گا وہ کہتے ہیں ہم نے بوتل پی لینی ہے. اب یہ صورت یہ صورت جوئے کی ہے. اچھا یہ بھی صورت جوئے گی. یہ صورت جوئے کی ہے. اچھا اچھا اچھا. ہم بچے جو ہیں ماشاءاللہ آج کل نہ سمجھ سے نہیں ان کو پتہ, بچوں تک یہ بات پہنچنی چاہیے. بہت شکریہ جی. جی شیخ آپ بھی کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ اس میں دونوں جانب سے ہو اچھا پھر بھی وہ جوئی والی شکل ہے. ہاں جی. اچھا ایک جانب سے ہو, ایک بندہ کہتا ہے آپ ہار گئے نا مجھے کچھ نہ دینا, میں ہار گیا میں تجھے کچھ دوں گا. اچھا ٹھیک ہے. یہ بھی جوئے کی شکل. یہ بھی جوئے کی شکل. ہاں جی. اچھا. اور اگر تیسرا شخص دیتا ہے ہاں وہ کہتا ہے یار تم کھیلو, دونوں کھیلو. دونوں کھیلو, ٹھیک ہے. تم میں سے جو جیتے گا اس کو میں اتنا انعام دوں گا. دے دوں گا. یہ انعام ہے. یہ حق. ٹھیک ہے. بہت شکریہ جی مفتی صاحب. اور اس کے علاوہ جو 5 6 7 ٹیمیں ہوتی ہیں, میں آپ کو وہ بھی بتا دوں, وہ بھی ایک سینیریو ہے. 5 6 7 ٹیمیں وہ پے کرتی ہیں ٹورنامنٹ میں شریک ہونے کے لیے. اس کے بعد پھر جو فائنل میں پہنچتی ہے رنر اپ کو بھی ملتا ہے اور جو فاتح ٹیم ہوتی ہے اس کو بھی ملتا ہے. تو یہ کیا درست ہے؟ اس کے اندر باہر سے بھی پیسے ڈلتے ہیں, وہ انف نہیں ہوتے کیونکہ وہ کچھ بیسک سی اماؤنٹ ہوتی ہے, انٹری فیس کے طور پہ ہوتی ہے. تو اس کی تو وہ جو شکل ہے بدل گئی نا. ہاں اس کی حیثیت بدل گئی. وہ تو فیس لیتے ہیں اس میچ کو کھیل کروانے میں کے لیے, شریک ہونے ہاں کے جی لیے, بالکل ایسے ہی. تو وہ ادارہ لے لیتا ہے. ہاں پھر بالکل وہی یہ درست ہے. ان کی ٹھیک ہے طرف جی. سے بہت شکریہ جی. شیخ میں پوچھنا چاہوں گا مفتی عبدالولی خان صاحب, یہ کہا جا سکتا ہے کہ فلاں کے آنے سے بارش ہوئی؟ یہ کہنا درست نہیں ہے. اچھا کیوں نہیں ہے درست؟ یہ کوئی مسلمان تو ایسی بات اس طرح نہیں کہہ سکتا کہ یہی آنے والا جو ہے نا اس نے بارش برسائی. مسلمان کا عقیدہ تو ایسا ہو نہیں سکتا. بالکل ایسے ہی. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ اس کے آنے کی وجہ سے, یعنی بارش کا ہونا یہ اس کا سبب ہے. ہاں یہ فلاں شخص آیا ہے. ہاں فلاں شخص کے آنے سے بارش ہوئی یعنی یہ اس کا سبب بنا ہے. ہاں جی. یہ بھی جائز نہیں. کیوں نہیں ہے جائز؟ کہ اس لیے جائز نہیں ہے کہ یہ تو سبب معلوم ہی نہیں ہے. کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہی بھیجی اور وہی تو منقطع ہے کہ اس بندے کے آنے کی وجہ سے یہ کام ہو گیا ہے, بارش ہو گئی. تو یہ کہنا جائز نہیں ہے. شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ, ان سے یہی سوال ہوا کہ کہا جائے کہ فلاں کے آنے سے یہ بارش ہو گئی تو اس کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا یہ درست نہیں ہے. تو پوچھا گیا یہ شرک اکبر ہے؟ اس نے کہا یہ شرک اکبر نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ ایک ناجائز بات ہے جو اس نے کہہ دی ہے, کیونکہ اس نے ایک ایسے سبب کا بتا دیا جو سبب ہے نہیں, معلوم بھی نہیں اور ہے بھی. ٹھیک ہے بہت شکریہ. مفتی عتیق الرحمن الوی صاحب, شیخ پوچھا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر اپنا چہرہ بار بار اپلوڈ کرنا اور دوسروں سے لائکس اور کمنٹس لینا, اس کا شرعی حکم کیا ہے میل اور فیمیل دونوں کے لیے؟ سبحان اللہ. فیمیل کے لیے تو چہرے کے پردے کا حکم ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو سوشل میڈیا یا غیر سوشل میڈیا اس کا تو دکھانا ویسے ہی حرام ہے. اچھا ٹھیک ہے اوکے. اور یہ جو ہمارے ہاں ایک شہرت کا فتنہ ہی میں کہہ سکتا ہوں جنم لے رہا ہے, اور ہر وقت سیلفی ہی ہے, اور یہ بھی مستحسن نہیں ہے. ٹھیک ہے. شریعت میں خود نمائی, خود پسندی, شہرت جو ہے ایک ناپسندیدہ عمل ہے. ٹھیک ہے. اس لیے ایسا کام کرنے سے گریز کرنا چاہیے. میل کو بھی اور فیمیل کو تو یہ ویسے ہی حرام ہے, تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اچھا شرعی طور پہ کوئی معاملہ تو نہیں ہے اس میں؟ شرعی طور پر وہ مرد کا عورت کا تو ہے, مرد کا تو بتا دیا, مرد کے لیے مرد کے لیے بھی خود نمائی اتنی پسندیدہ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. خود نمائی جائز ہی نہیں ہے. اچھا یہاں پر تو شیخ صاحب بتا دیں. میں چاہوں گا اس پہ آپ. اب دیکھو میں بہت معذرت کے ساتھ شیخ صاحب سے, مفتی صاحب سے, ہمارے بھائی سے, مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو تصویر ہوتی ہے اخباری. ہاں جی. اس نے خبر دینی ہے, کسی کو بتانا ہے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے بھائی. اچھا اسی طرح کوئی تعلیمی ہے, کوئی طبی ہے, کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, امنی وغیرہ, اس طرح کی تصویریں بندہ لیتا ہے, بھیجتا ہے اپنے ادارے کو, پھر تو کوئی بات بنتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے یہ ویسے ہی جاتا ہے, پہاڑ پہ چڑھ رہا ہے تو تصویریں لے رہا ہے, اتر رہا ہے تصویریں لے رہا ہے, سیلاب میں بیٹھا ہوا ہے, تو یہ کون سی ایسی بات ہے کہ تمہیں اس کا نفلوں کا ثواب ملے گا؟ تو احتراز ہی چاہیے. اور اس ہر بندہ اپنے آپ پر نا علم حضوری رکھتا ہے,
یعنی اس کو علم ہوتا ہے کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں. ہاں بالکل ایسے تو یہ خود نمائی اور ریاکاری، شہرت پسندی، یہ اپنے آپ کو کوئی زیادہ ایسے وہ دکھانا، یہ اس کے اندر موجود ہے. احتراز کرنا چاہیے. شیخ صاحب نے تھوڑے سے نا وہ آرام سے بتا دیا انداز سے بولا ہے، اور اصل بات یہ. اچھا ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ دونوں مفتیان کرام کا. مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ پوچھا گیا ہے کہ میں معذور ہوں، لوگ کچھ دیتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ میں نہیں لوں گا، بس آپ میرے لیے دعا کر دیں، کیا یہ میرا کہنا ٹھیک ہے؟ ان کا یہ کہنا جو ہے نا یہ تو بہت بڑی بات ہے، اعلیٰ ظرفی ہے ٹھیک ہے، کہ معذور ہونے کے باوجود لوگ اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور یہ پھر بھی کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کریں، میں نہیں لیتا. لیکن جب یہ معذور ہے اور لوگ اپنی خوشی سے اس کو دے رہے ہیں اور کوئی احسان نہیں جتلا رہے، اس کو لے لینا چاہیے. اچھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال دینا چاہا تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ لے لو اور اس کو اپنا مال بنا لو. جو مال جو ہے نا، دوسری جو حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے، طمع، لالچ اور اشراف نفس کے بغیر ملے اس مال کو لے لینا چاہیے. اور یہ ہدیات، تحفہ، گفٹ کے طور پر جو مال ملتا ہے یہ نہایت حلال، پاکیزہ اور طیب ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. بندہ بعض اوقات ایک کام کرتا ہے، کسی ادارے میں مزدوری کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، اس کے اندر وہ حرام کی ملاوٹ آئی جاتی ہے کیونکہ اس نے ٹائم پورا نہیں دیا، کوئی کوتاہی کی آنے میں جانے میں، یہ ساری باتیں اس سے ملاوٹ آتی ہے مفتی صاحب؟ کیوں نہیں آتی؟ کئی لوگ ٹائم پاس کرتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، کام نہیں کرتے آفس کا. تو یہی ویل للمطففین. ہم تو مفتی صاحب یہ نظر انداز چھوٹی چھوٹی ہمارے ناظرین ہیں، میں ہماری سوری اباؤٹ اٹ کہ اب آنے کا ٹائم ہے مثلا 8 بجے یا 9 بجے، بندہ آتا ہے 10 بجے آتا ہے، اچھا پھر جاتا ہے پہلے چلا جاتا ہے، بیٹھا بھی ہے، جو کام موجود ہے سب کچھ ہے اور یہ کرتا نہیں ہے، گپیں لگا رہا ہے، موبائل کا استعمال کر رہا ہے. تو یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ آپ کا ایک منٹ آپ تنخواہ کو تقسیم کر دیں، دن کے اندر آپ 8 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں، نمازیں نکال کے، کھانے کا ٹائم نکال کے، باقی جو ٹائم بچتا ہے اس پر اپنے پیسوں کو بھی تقسیم کریں، دن کے پیسے. تو منٹ، گھنٹہ، یہ سارے جو ہے نا آپ کے اس ادارے کے ہیں، تو یہ پھر نہیں جائز بنتا. لہذا بہت زیادہ احتراز کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے اور ان چیزوں سے نا بندے کو بہت زیادہ احتیاط ہونی چاہیے. اچھی توجہ دلائی مفتی صاحب، بہت شکریہ. انشاءاللہ اس پہ ہم مزید ڈسکشن کریں گے. مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب، شیخ پوچھا گیا ہے، ہماری بہن ہے، پوچھ رہی ہیں کہ کیا ملازمت کرنے والی خواتین کے لیے پردے کے باوجود مرد مینیجر کے ساتھ مسلسل میٹنگز کرنا جائز ہے، پروفیشنل میٹنگز؟ جی اگر وہ ضرورت کے تحت یہ ملازمت کر رہی ہیں، ایک تو یہ بات ہے سب سے پہلے کہ مرد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے گھر کے تمام اخراجات کی ذمہ داری ڈالی ہے، ٹھیک ہے، اور عورت پر گھریلو معاملات کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. بلا وجہ، بلا ضرورت، صرف عیش و عشرت کے لیے تو عورت کا ملازمت کرنا درست ہی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، اوکے. اگر وہ مجبوری کے طور پر یہ ملازمت کر رہی ہیں تو پردے میں رہ کر ضرورت کے تحت شرعی حدودوں کی حد میں رہتے ہوئے وہ ان کے ساتھ میٹنگ کر سکتے. ٹھیک ہے. اب جب فزیکلی میٹنگ ہونی ہے تو اس میں ایک شرعی حد یہ بھی ہے کہ اس مجلس میں فقط ایک مرد اور ایک عورت نہ ہو. اچھا. کیونکہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان. جب ایک مرد اور ایک عورت الگ ہوتے ہیں تو تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے. بالکل. ایک تو یہ ہے کہ مجلس ایسی ہو جو محفوظ بھی ہو، اور مجلس ایسی ہو جو شرعی تقاضوں کو پورا کرے، اور باتیں ایسی ہوں جو صرف شریعت کے دائرے میں رہ کر ہوں. ٹھیک ہے. پروفیشنلزم ہو. ہاں جی. ٹھیک ہے. اور انداز جو ہے وہ لوز نہ ہو. ہاں بالکل. اس کے اندر اس کے بارے میں پہلے ہم بات کر چکے ہیں، خواتین کے بولنے کے انداز کس طریقے سے مخاطب کرنا ہے. جی بالکل، لمٹ سیٹ ہونی چاہیے. بالکل ایسے ہی خاتون کے لیے بھی تمام تر چیزیں اگر ہم بسائڈ رکھیں، ایک طرف رکھیں، خاتون کا جو ظرف ہے ایک اس کے لیے ریکوائر ہے. ایک خاتون جو ہے خوبصورت لگتی ہے کس چیز میں؟
اس کی آواز میں سختی ہو غیر ملک سے بات کرتے ہوئے. یہ تو بیسک ہے الحمدللہ. اسلام جو ہے بہت سی مفتی صاحب ماشاء اللہ پابندیاں جو لگاتا ہے, روکتا ہے کسی چیز سے, اس کے پیچھے پورا ہمارا فائدہ ہے. ہمارا فائدہ ہے. کہیں بھی ایسا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, میری نظر میں تو آج تک اللہ کا شکر ہے کوئی ایسی چیز نہیں گزری کہ جس کا نقصان ہو, بلکہ فائدہ ہے. بیک اینڈ پہ دیکھا جائے لانگ ٹرم فائدہ بہت. جس نے ہمیں بنایا ہے اور اس نے ہمارے لیے قوانین بنائے ہیں, تو وہ تو کبھی غلط نہیں بنا غلط سکے. ہو ہی نہیں سکتے. بے شک ایسے ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو اسلام ہے اس کی رہنمائی کو فالو کریں. مفتی عبدالبری خان صاحب, شیخ محترم پوچھا گیا ہے کہ میری عزیزہ کی بیٹی نومولود فوت ہو گئی, اس نے کپڑے جوتے وغیرہ بنائے تھے. وہ میری ایک بہن سے کہتی ہے کہ آپ کے ہاں مہمان کی آمد ہے, آپ یہ لے لیں. وہ کہتی ہے کہ نہیں, فوت شدہ کے کپڑے نہیں استعمال کرنے چاہیے, اس میں اثرات ہوتے ہیں. ایسا کہنا درست ہے کہ یا ایسا سوچنا؟ ایسا کہنا, ایسا سوچنا بالکل درست نہیں ہے. یہ توہم پرستی ہے. اور توہمات میں یہ لوگ گھرے ہوئے ہیں. یعنی انہوں نے یہ کہا کہ یہ کپڑے اس بچی کے لیے اور بچے کے لیے تیار کیے گئے تھے. جی وہ فوت ہو گئی. وہ فوت ہو گیا. اب کوئی اور نہیں استعمال نہیں سکا یا پہننے کی وہ نوبت ہی نہیں آئی. اب جو ہے میں اپنے بچے کے لیے اس کو لے لوں تو اس نے بھی فوت ہو جانا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ یہ بہت عام ہے مفتی صاحب کی باتیں. یہ شریعت میں, دین میں ان چیزوں کی کوئی نہ وہ یعنی وجہ نہیں ہے. اور اگر ایسا عقیدہ بندہ رکھتا ہے, یہ توہم پرستی ہے. اچھا, شریعت نے کیا بتایا ہے کہ مردے کے کپڑے پہننے سے بندہ کیا ہو جاتا ہے, مر جاتا ہے. اللہ اکبر. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ یعنی یہ تو بچہ ہے. ہاں جی بالکل. ابھی اس نے کپڑے پہنے بھی نہیں تھے. بالکل ایسے. اچھا, ایک بندہ جو بالغ ہے, بڑا ہے, وہ فوت ہو جائے. ہاں جی بالکل. اس کی جو کپڑے ہیں یہ بھی میراث کے اس حصے میں آ جاتے ہیں, ترکہ میں آ جاتے ہیں. باقاعدہ اس کو بھی ایسے پھینکنا نہیں ہے صحیح. بالکل ایسے. یہ اسی میں شامل ہوں گے, جو ورثاء ہے ان پہ تقسیم ہوں گے. اگر ورثاء سب کہتے ہیں کہ یہ فلاں کو دے دو, فلاں کو دے دو, رضامندی کے ساتھ. بعض اوقات ایک سوٹ جو ہوتا ہے نا, وہ ہزاروں روپے کا ہوتا ہے, لاکھوں روپے کا ہوتا ہے. ایک دلہن ہے, اس کے کپڑے وہ کتنی قیمتی ہوتے ہیں. اچھا, پھر اس کو کیا نہیں پہنا جائے گا اگر وہ اللہ نہ کرے فوت ہو جاتی ہے, بہت دیر بعد فوت ہو جاتی ہے. کپڑے تو ایک یکدم کپڑے بھی آج کل کافی ایکسپینسو ہیں. جوتے ہوتے ہیں کتنی قیمتی ہوتے ہیں. بالکل ایسے قیمتی. تو یہ توہم پرستی. گھڑیاں بھی ہوتی ہیں. اچھا مفتی صاحب, گھڑیوں کی طرف آئیں تو لوگ کہتے ہیں نہیں وہ رکھ لیتے ہیں کیونکہ وہ کوئی اچھی کمپنی کی اچھی یہ بھی تو استعمال کی ساتھ لگے ہوتے ہیں. اچھا, ہم نے بھی اپنی ضرورت کے مطابق چیزیں جو ہے نا ایڈ آن کر لی ہیں, ازیوم کر لی ہوئی ہیں. مفتی عتیق الرحمن الوی صاحب سے پوچھا گیا ہے کہ کمر میں درد ہے, ٹیک لگا کر اور ٹانگیں سیدھی کر کے قرآن مجید پڑھ سکتی ہوں؟ جی اگر مجبوری ہے تو پڑھا جا سکتا ہے. ویسے حکم یہی ہے کہ قرآن مجید کا ادب کیا جائے اور بہترین حالت میں قرآن کی تلاوت کی جائے. حالت کیا ہونی چاہیے؟ بہترین حالت یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو قبلہ رخ ہو کر, بہتر یہ ہے. اچھا, ہمارا اور ٹھیک ہے, 2 زانو ہو کر یا 4 زانو ہو کر اچھی کیفیت میں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کریں. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی ایسا ایشو ہے تو وہ جس طرح نماز کے اندر رخصتیں موجود ہیں تو قرآن میں تو بالاولیٰ رخصتیں موجود ہیں. بالکل. قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے جیسے بھی ممکن ہو, بیٹھ کر پڑھ لیں. کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. اس میں چھوٹی سی ایگزامپل میں ایڈ آن کرنا چاہوں گا کہ جیسے ہم ہمارے جو بڑے ہیں گھر کے, ان کے سامنے ہم بڑے نا سمٹ کے بیٹھتے ہیں, تو میرے خیال میں یہ قرآن مجید کا ادب ہے. جی بالکل, سمٹ کے اس کو ہم نے الحمدللہ پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مفتی اللہ کی شان بہت عظیم ہے. بے شک اللہ نے اجازت دی ہے, تم مجھے یاد کرو نا, فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. اللہ اکبر. پیدل چلتے ہوئے, اسی طرح سواری کے اوپر بندہ کھڑا ہے, جس حالت میں بھی ہے وہ پڑھے. لیکن جیسے کہ شیخ صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ کے پاس وہ مناسب وقت بھی موجود ہے, مناسب حالت بھی ہے, تو آپ قبلہ رخ اہتمام کے ساتھ اگر پڑھ سکتے ہیں, ہو کے, اور اسی طرح بات یہ بھی بتاتے ہیں کہ خوشبو لگا کے اور اس محفل کو بڑا شاندار بنا کے, کیونکہ آپ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں, عظیم کلام. سبحان اللہ. بہت شکریہ مفتی صاحب. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ام حتیم صاحبہ ہیں لاہور سے. السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम। उम्मे हतीम साहिबा लाहौर से हैं। जी बहन, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? मेरा सवाल ये है कि जो लोहे कुरानी पढ़ते हैं, कहते हैं कि किसी परेशानी का वक्त ये पढ़नी चाहिए, इससे क्या मतलब, इसका क्या मतलब है? हाँ मुफ्ती साहब, ठीक है ठीक है। मुफ्ती अब्दुल अली खान साहब, शेख मुहतरम, पहला सवाल है लोहे कुरानी क्या उसके बारे में है, पढ़ने से क्या होता है, जो भी ये इसके बारे में जानना चाह रहे हैं। और ये जो लौह हरूफ कुरानी मुक़त्तआत, ये लौह कुरानी, इसका कोई सबूत है तो नहीं। अच्छा। ये क्या करते हैं, जो हरूफ होते हैं सूरतों के इब्तिदा में, हरूफ मुक़त्तआत जो अलग अलग पढ़े जाते हैं। हाँ जी। अलिफ लाम मीम हा मीम, जी। ये जो हरूफ है इनका सारे का एक नक्श बनाया हुआ होता है, कहते हैं ये लौह कुरानी है। हाँ। इसको आप दुकान में लगाओ तो बरक़ात आएंगी, इसको आप पढ़ो तो ये बीमारी दूर हो जाएगी, ये मुसीबत दूर हो जाएगी, असबाब हल होंगे आपके। हाँ जी, ये ऐसे कुछ साबित बात नहीं। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया जी मुफ्ती साहब। नाज़रीन किराम, यहाँ पर वक्त है छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, आपकी जानिब से भेजे गए सवालात की जानिब बढ़ेंगे। मुफ्ती अतीकुर रहमान अलवी साहब, शेख पूछा गया है कि वितर में 2 रकतों के बाद बैठे हों तो कहाँ तक तशहद पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि वितर में 2 रकतों के बाद बैठना ही नहीं है। अच्छा, वितर में नहीं बैठना। अच्छा ठीक है, ओके। वितर के अंदर अगर 3 रकात इकट्ठी भी पढ़ रहे हैं जी, तो सिर्फ एक तशहुद होगा आखिरी और वो आखिरी होगा। ठीक है, ओके। दूसरी बात ये है कि अगर आप ज़ोहर असर वगैरह की नमाज़ पढ़ रहे हैं, हाँ जी। और पहले तशहुद में दुरूद इब्राहिमी साथ पढ़ना चाहिए। अच्छा, अगर हम फ़र्ज़ नमाज या फ़र्ज़ नमाज है या सुन्नतें वैसे पढ़ रहे हैं इकट्ठी 4, तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ना चाहिए। ठीक है। उसकी वजह ये है, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलातो सलाम पढ़ने का हुक्म दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। तो सलाम तो है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, हाँ जी। और सलात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि ठीक है, ठीक है। तो ये दोनों पढ़ने का हुक्म है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुस्नद अहमद वगैरह की रिवायात में है जी जी कि आप दुरूद भी पढ़ा करते थे। ठीक और अगर इमाम नमाज पढ़ा रहे हैं और आप पीछे हैं और आपने दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ लिया है, लेकिन अभी इमाम बैठे हुए हैं, हाँ जी। तो आप खामोश नहीं रहें, बल्कि आप दुआएं पढ़ लें। अच्छा, पढ़ सकते हैं आगे? पढ़ सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और अगर नॉर्मली तो खामोश हो जाते हैं ना? नहीं, खामोश नहीं रहना, आप पढ़ सकते हैं। अच्छा ठीक है। और अगर आप इनफरादी तौर पे नमाज पढ़ रहे हैं तो तब भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, दोनों सूरतों में पढ़ सकते हैं? दोनों सूरतों में पढ़ सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी, फलम यबका इल्ला सलाम, सिर्फ सलाम फेरना ही बाकी रहा, यानी सब दुआएं भी आपने पढ़ ली तो आप खड़े हो गए। अल्लाह। तो पहले तशहुद में दुरूद इब्राहिमी ज़रूरी पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर वक़्त मिल जाए, आप मुक्तदी हैं या अकेले हैं, तो आपको आगे दुआ पढ़ने की भी इजाज़त है। अगर आप इमाम हैं तो फिर पीछे वालों का ख्याल रखते हुए दुरूद इब्राहिमी पर इक्तिफ़ा करके खड़े होना चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मुफ्ती अब्दुल अली खान साहब। शेख पूछा गया है कि मेरे मामू का 20 तोला सोना घर से चोरी हुआ है, वो बहुत परेशान है, आप कुछ बता सकते हैं कि उसका क्या हाल है? हम ये बता सकते हैं कि अल्लाह इनकी मदद फरमाए। आमीन। सबसे पहले पेश है अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो इन पर मुसीबत आई है, जी जी, मुसीबत में उनकी मदद फरमाए। आमीन। और जो माल चोरी हुआ है, हाँ जी, ये माल अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको वापस दिलवाए। आमीन सुम्मा आमीन। बाकी हम मज़ीद हल नहीं बता सकते। अच्छा, कोई दुआओं का हल बता सकते हैं? कोई वजीफ़ा, दुआओं कोई का ऐसी हल चीज़? यही है कि आप मुश्किल के अंदर सहल इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंत तजरुल हज़न इज़ा शि'ता सहला। जी। कसरत के साथ ये हदीसी दुआ है, ये पढ़ा करें। दुरूद शरीफ की कसरत हो और अल्लाह ताला से दुआएं मांगे, अपनी ज़ुबान में मांगे, और जो है कि अल्लाह मेरी ये मुश्किल जो है ना, ये मसला आ गया है, ये मुश्किल मेरा हल। अल्लाह के सामने तो कोई मुश्किल है ही नहीं बेशक। बाकी अगर पूछने वाले का मकसद ये है कि ये कोई जायचे वगैरह बना के और अच्छा, फिर उससे मालूम हो जाता है कि ये किसके पास है और किसने चोरी किया हाँ जी, बिल्कुल है, ऐसे ही। ये काम कोई भी नहीं बता सकता। हाँ बिल्कुल। और जो लोग इस तरह का दावा करते हैं कि हम ये बता देंगे, चोर का बता देंगे, फलां का बता देंगे, हाँ जी, तो ये लोग गलत बयानी से काम लेते हैं, इनके पास जाना जायज़ ही नहीं है। ठीक है। ये तो गैब दानी का दावा है। बिल्कुल और ऐसे लोग काहिनों के पास और इसी तरह
غیب کی خبریں بتلانے والوں کے پاس جانا جو ناجائز ہی نہیں ہے، بلکہ ایک بندہ جاتا ہے اور بغیر تصدیق کیے کہ تو 40 دن کی نماز ہی قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اگر تصدیق کر لے پھر تو ایمان بھی انا جاتا للہ و رہتا انا ہے۔ الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہماری سب کی۔ مفتی عتیق الرحمان الوی صاحب، شیخ پوچھا گیا ہے کہ موبائل پر قرآن مجید پڑھتے ہوئے وضو ٹوٹ جائے تو صورت مکمل کی جا سکتی ہے؟ جی کی جا سکتی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے باوضو ہونا مستحسن ہے، بہتر ہے، لیکن ضروری نہیں ہے، شرط نہیں ہے اس کی، شرط نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ آپ جب بیدار ہوتے جی جی، تو اپنے بستر پر بیٹھے ہی سورۃ آل عمران کا آخری رکوع تلاوت کرتے، اچھا یعنی اٹھنے سے پہلے، اچھا، جب صبح اٹھتے اور لیکن بستر سے اٹھنے سے پہلے، بستر سے اٹھنے سے پہلے جی، سورۃ آل عمران کا آخری رکوع تلاوت فرماتے۔ ماشاءاللہ۔ اب اگر کوئی مسلمان اس پر عمل کرنا چاہتا ہے تو کیسے کرے گا؟ ہاں بالکل ایسے بغیر وضو کے ہی وضو کرے کے گا نا۔ ایسے obviously، تو باوضو ہونا اچھی بات ہے، ٹھیک۔ لیکن اگر آپ باوضو ہو کر پڑھ رہے تھے اور آگے آپ کا چل رہا ہے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، آپ سورت بھی مکمل کر سکتے ہیں، اپنی تلاوت بھی مکمل کر جاری سکتے کر سکتے، کوئی ہیں۔ مسئلہ نہیں، لیکن اگر آپ اٹھ کر بھی لیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اچھی بات ہے۔ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ پوچھا گیا ہے کہ اپنے قریبی جیسے والدین یا کوئی اور فوت ہو جائے تو ان کی میت کے پاس کیا 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 جائے؟ اکثر ہم یہ سنتے ہیں یہ کام بھی ناجائز ہے، وہ بھی ناجائز ہے، تو ہم فوت کی پر اکٹھے ہوں تو کیا کریں ہم؟ سب سے پہلا کام جو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر پہلے بندہ حاضر ہے ہاں جی اور اس کی حالت یہ نزع شروع ہونے والی ہے جی، تو اس کے سامنے نہ خیر کی بات کیا کرے۔ اچھا ٹھیک ہے، ملائک جو ہے نا آمین کہتے ہیں تو اچھی بات، خیر والی بات کہا کریں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو تلقین لا الہ الا اللہ کی جائے۔ تلقین کی جائے کہ پاس پڑھا جائے؟ ہاں جی، تلقین کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اسے کہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، ابا جی، ہاں جی، اماں جی، بھائی جو بھی ہے اس کو کہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ اور اگر اس میں آپ سمجھتے یہ ہیں، یعنی کوئی سمجھتا ہے کہ اس میں وہ جو شخص ہے تکلیف میں ہے وہ انکار نہ کر دے، کوئی ایسی صورت پیش نہ آ جائے تو اس کے سامنے نا ایسے لا الہ الا اللہ بلند آواز سے بندہ کہے تاکہ وہ سن لے اور وہ بھی پڑھ جاری ہو جائے۔ اگر وہ ایک بندہ ایک دفعہ ہی پڑھ لینا پھر بار بار تکرار نہ ہو۔ ہاں جی بالکل، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب حالت نزع ان کی شروع ہونے لگی تو لوگ ان کو کہتے تھے لا الہ الا اللہ کہو، لا الہ الا اللہ کہو۔ انہوں نے کہہ دیا، پھر انہوں نے کہا ایک دفعہ کہہ دیا تو بس کافی ہے، ہاں بالکل دوبارہ نہ ٹھیک ہے۔ باہر صورت یہ کام کیا جائے لا الہ الا اللہ۔ اور اگر وہ لا الہ الا اللہ کہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، تو بہت بڑی سعادت والی بات، ایک حسن خاتمہ کی ایک نشانی بھی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جب وہ اس کی جان نکل جائے، روح نکل جائے تو اس کی آنکھیں بند کی جائے۔ ٹھیک ہے، آنکھیں بند کرنے کے بعد پھر اس کے نا جو ٹوڑی ہے سر سے لے کے یہاں تک کوئی کپڑا باندھ لیا جائے، منہ بند کر لیا جائے تاکہ وہ جو ہے نا کھلا نہ رہ جائے، آنکھیں بھی بند کر دی جائیں، ہاتھ وغیرہ سیدھے کر دیے جائیں۔ اور بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ سورۃ یاسین کی تلاوت ہو حالت نزع جب ہو، سورۃ یاسین، لیکن اس کی سند نہ ایسی قوی نہیں ہے۔ اچھا، سلف سے تابعین سے ایسے منقول تو ہے لیکن حدیثی اعتبار سے اس کی سند کمزور ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس کے بعد بندہ جو غم کی حالت ہے تو ایک دوسرے کو تسلی دے ٹھیک ہے، اور میت کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اس کی اچھائیاں بیان کرے اور اس کی جو خطائیں لغزشیں ہیں ان سے درگزر کریں اور دوسروں کو تسلی دے۔ کوئی رو رہا ہے تو بلند آواز سے چیخ کر نوحہ کر کے اپنے آپ کو مار کے اور یہ جو ہے نا گریبان پھاڑنا اور رخساروں کو پیٹنا، یہ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو روک دے، بے شک ایسے ہی، ٹھیک ہے، اور تسلی دے، تعزیت کرے، اور کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ باقی اپنے طور پر بندہ جب بیٹھا ہے وہاں پہ
تو مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ کوئی بھی لحظہ کوئی بھی مجلس اللہ کی ذکر سے خالی نہ ہو. بے شک ایسے بالکل ایسے مفتی صاحب. حدیث میں آتا ہے جو لوگ ایک مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں ہاں جی اور اس مجلس میں وہ نہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں نہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں, جی تو یہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے باعث حسرت ہوگی, باعث نقص اور کمی ہوگی, اور یہ لوگ پھر افسوس کریں گے کہ اس مجلس میں ہم نے کیا کی. تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی ایک مجلس کی صورت ہے, تو یہاں پر وہ اللہ کو یاد کرتے جائیں, درود شریف پڑھتے جائیں اور اسی طرح ذکر اذکار میں لگے رہیں. ہاں جی اگر کوئی غیر شرعی بات دیکھتے ہیں تو ان کو روکیں کہ بھائی ایسا نہیں. جو یہ تو آتے نا میت کہ گھر میں باہر سے کوئی آ گئے, رشتہ دار آ گئے, تو وہ آتے ہی ایک واویلا شروع کر دیتے ہیں اور رخسار پیٹنا, گریبان پھاڑنا, تو یہ اٹھ کے کہے کہ بہن یہ جائز نہیں ہے, ایسے نہ کرو. تو باقی یہ ہے اللہ کا ذکر, وہ محفل کا جیسے آپ نے بولا ہے اچھا ہے, کیونکہ خاص طور پر ہم خوش گپیوں میں مصروف ہوتے ہیں زیادہ تر, جنازوں پر بھی. ہاں جی ایسے وہ لوگ تو میت اندر میت جو باہر ہنس رہے ہوتے ہیں, وہ ہنس رہے ہیں, لیکن یہ ایک غم کی حالت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی کہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور دیگر جو صحابہ تھے وہ شہید ہو گئے ہیں, تو آپ کے چہرے میں وہ غم کے آثار اور جو نشانات تھے وہ معلوم ہو رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور غمگین ہیں. تو یہ حالت تو بندے کے اندر ہونی چاہیے. تو یہ ہنسنا اور ایسے مذاق کرنا یہ نہیں, اخلاقی اعتبار سے بھی یہ درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں. یہ ادب آداب ہیں, محفل کے بھی آداب ہیں, اور اس میں اگر اللہ کا ذکر شامل ہو جائے تو کیا ہی بات ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ خیریت رکھے. اچھا مفتی عتیق الرحمن الوی صاحب, شیخ پوچھا گیا ہے کہ میرا ہرنیہ کا آپریشن ہوا ہے, میں سجدہ نہیں کر سکتا اور نہ بیٹھ سکتا ہوں, کرسی پر نماز کا طریقہ بتا دیں مجھے. یہ شریعت اسلامیہ کا ایک حسن ہے کہ اس نے ہر انسان کو اتنا ہی پابند کیا ہے جتنی اس میں استطاعت ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. تو اگر انسان سے کھڑا ہو کر نماز پڑھنے کی استطاعت نہیں ہے تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے. ٹھیک ہے. زمین پر بیٹھ سکتا ہے تو پھر کرسی پر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے پرائیورٹی زمین پر ہے. لیکن اگر زمین پر بیٹھنا بھی مشکل ہے تو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنی جائز ہے. ٹھیک ہے, کوئی گناہ والی بات نہیں. اس میں یہ ہے کہ رکوع اور سجدہ, اصل مسئلہ اسی میں ہے. رکوع میں کم جھکنا ہے, اچھا, اور سجدے میں زیادہ جھکنا ہے. اچھا ٹھیک ہے. رکوع کے اندر اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پر ہی رکھیں گے اس طرح اور جھک جائیں گے. ٹھیک ہے. اور سجدے میں بھی ادھر ہی ہاتھ رکھ کے تھوڑا سا اور جھک جائیں. بعض مساجد میں, پرانے کچھ مساجد میں وہ ایسی چیئرز پڑی ہیں کہ جس کے آگے تختی لگی ہے جو قرآن مجید رکھنے کے لیے ہے, لیکن یہ لوگ اسی کے اوپر سجدہ کرتے ہیں, اوپر ہاتھ رکھتے ہیں اور اس میں سجدہ کر لیتے ہیں. وہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ رکوع میں جھکیں جتنا ممکن ہے اور سجدے میں اس سے زیادہ, یعنی وجعل سجودہ کا اخفض من رکوعی کا, کہ رکوع اور سجدے میں تھوڑا سا فرق کر لو جھکنے میں, باقی رکوع سجدے کی کیفیت بھی وہی ہوگی. ٹھیک ہے. اور تشہد وغیرہ تو بالکل ایسے. بہت شکریہ. مفتی عبدالولی خان صاحب, شیخ پوچھا گیا ہے کہ ہماری مسجد کے 2 امام ہیں, پہلے امام لیٹ ہو جائیں تو ان کا 5 منٹ تک انتظار کیا جاتا ہے, انتظار کیا جائے یا پھر دوسرے امام کو شروع کروا دینی چاہیے. ایسا بڑا نارمل ہے مفتی صاحب. ہاں جی, یہ تو اہل محلہ جو ہے نا, جی, جس طرح متفق ہوتے ہیں اسی پر وہ عمل کریں. ٹھیک ہے. بعض اوقات وہ بڑا امام چھوٹا امام, بڑا امام ہے چھوٹا امام ہے, ہاں جی, اور بڑے امام کے پیچھے لوگ نماز پڑھنا زیادہ پسند کرتے ہیں اور بہتر سمجھتے ہیں. تو اس کا اگر انتظار کیا جائے تو اچھی بات ہے. اچھا, کوئی حرج نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اچھا, اس میں پرائیورٹائز کرنا بھی حرج نہیں ہے اگر سب لوگ متفق ہیں کہ جب وہ امام صاحب فلاں ہیں وہ آتے ہیں ہم انتظار کر لیتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا ٹھیک. اور اگر یہ ہے کہ اہل محلہ کہتے ہیں کہ نہیں, سب کے کام ہے اور نماز کا وقت متعین ہے, باہر سے بھی لوگ آتے ہیں, بالخصوص جو بازار کی مسجد ہوتی ہے یا اس طرح سفر وغیرہ کی, تو وہاں پر تو لوگوں نے
بہت محدود وقت کے لیے آنا ہوتا ہے، دکانیں انہوں نے چھوڑی ہوتی ہیں، باہر گاڑیاں کھڑی ہیں، کھڑی ہوتی ہے ایسے ہی. تو اس صورت میں پھر فیملیز یہ بھی ہے ہوتی ہیں کہ بلکہ بچے جیسے ٹائم ہو جائے بندے کو آگے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ سفر کے دوران ایک دفعہ ایسے ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ہیں اچھا. اور صحابہ کرام سارے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. تو فجر کی نماز کا وقت ہے. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ گئے وضو تازہ کرنے کے لیے، تو واپس جب آئے تو نماز کھڑی کر دی تھی صحابہ کرام. اچھا. ٹھیک ہے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نماز پڑھا رہے تھے. ایک رکعت نکل چکی تھی. دوسری رکعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے ملے، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ آ کے ملے. تو پھر جب امام نے سلام پھیرا، عبد الرحمن ابن عوف نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مغیرہ ابن شعبہ وہ کھڑے ہو گئے اور ایک رکعت جو رہ گئی تھی وہ پوری کر دی. تو اس صحابہ کرام نے ایک ہلچل محسوس ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے اچھا کیا، یہ اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے. تو یہ کوئی حرج نہیں. مسجد نبوی کے اندر بھی ایسا ہی ہوا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو آپ نماز پڑھا دیں گے. انہوں نے نماز پڑھانا شروع کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی دوران آ گئے. تو اب آ کے نا اگلی صف میں پہلی صف میں پہنچ گئے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اشارے سے کہا کہ بس رہو ادھر ہی رہو، لیکن وہ پیچھے آ گئے. اللہ اکبر. محبت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے ہو گئے، نماز پڑھائی. اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی امام اور کون یہ امام اعظم، تمام فضائل ان پہ ختم. بے شک. تو ان کا اتنا انتظار نہیں کیا گیا. تو اگر اہل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہتر سمجھا اور اس کو کہا، حوصلہ افزائی کی اس کی. بہت شکریہ. ہمیں سیکھنا چاہیے الحمدللہ. دین اسلام قدم قدم پر ہماری رہنمائی کرتا ہے. مفتی عتیق الرحمان الوی صاحب، شیخ پوچھا گیا ہے، ہماری ایک بہن ہے پوچھ رہی ہیں جی 1 مہینے کا حمل ہے، خون جاری ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ ایسی صورت میں اس کو استحاضہ کی بیماری کہا جاتا ہے. ہاں جی. تو ایسی صورت میں اگر ممکن ہو جی تو وہ 2 نمازیں جمع کرے، ظہر اور عصر. اچھا. ٹھیک ہے. اور مغرب اور عشاء. تو ان کے لیے غسل کرے. اچھا. ٹھیک ہے. ظہر عصر سے پہلے غسل کرے اور اکٹھی 2 نمازیں پڑھ لے. اچھا. اکٹھی 2 نمازیں. مغرب عشاء سے پہلے غسل کرے اور اکٹھی 2 پڑھ لے اور فجر الگ پڑھ لے. اوکے. لیکن اگر یہ مشکل ہو اور ہے بھی ذرا مشکل، ہاں جی بالکل، تو پھر وہ دن میں 1 مرتبہ غسل ضرور کرے. اچھا. اور وہ نمازیں پڑھے. اوکے. اور وہ اکٹھی پڑے گی؟ نہیں، وہ الگ الگ پڑھیں گی. اچھا. وہ اور اس کے لیے ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کرنا ضروری ہے. وضو کر لی، غسل ایک دفعہ، غسل لیکن وضو ہر دفعہ ہر نماز کے ساتھ. ٹھیک ہے. لیکن وہ اپنی نمازیں جاری رکھے گی. ٹھیک ہے. اس خون کے سیلان کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑے گی، کیونکہ یہ وہ ایام کا خون نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک بیماری کا ہے. ہاں. تو اس کی وجہ سے وہ اپنی نمازیں، روزے وغیرہ جاری رکھیں گے. ٹھیک ہے. فرض روزے بھی جاری رکھیں گے؟ ہاں، فرض روزے بھی. بہت شکریہ. قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں. اوکے. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ کالر ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ام زید صاحبہ ہیں جی اکاڑا سے. جی بہن پوچھیے، کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے آپ؟ السلام علیکم جی. میرا مفتی عبدالولی خان صاحب سے سوال ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت دے، آپ کا سایہ ہم پر قائم رکھے، آپ کے مشوروں سے ہم مستفید ہوتے ہیں. مفتی صاحب میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ میں نے کہیں پڑھا ہے، مجھے اب یہ کنفرم نہیں ہے، بہت کہیں کسی کتاب میں یا کسی نیٹ پہ پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کے لیے کوئی 7 جگہوں کا پانی منگوایا، یا میری معلومات ناقص ہے، ہو سکتا ہے ایسا نہ بھی ہو، تو مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ کیا شریعت میں کوئی ایسی ہے روایت، ایسا ہوا تھا؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. ام زید صاحبہ اکاڑا سے ہمارے ساتھ موجود تھی. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. شیخ فرمائیے گا. جی ہاں، یہ حدیث ثابت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 7 کنوؤں سے پانی منگوایا. اچھا. اور وہ اس کے ساتھ
غسل کیا تو یہ حدیث ثابت ہے. ٹھیک ہے، اوکے ٹھیک ہے. اور اس کا کیوں منگوایا گیا؟ یہ مختلف یعنی وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم و حکمتوں کو اچھا ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ درست بات ہے، منگوایا گیا. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. ناظرین کرام، یہاں پر وقت ہے چھوٹی سی بریک کا. انشاءاللہ بریک کے بعد آپ کی جانب سے جو یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں سوالات میں دیکھ رہا ہوں، کافی سوالات موجود ہیں. انشاءاللہ بریک کے بعد ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. آپ کی جانب سے بھیجے گئے سوالات یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں اس کی جانب بڑھیں گے. مفتی عتیق الرحمان الوی صاحب، شیخ فرمائیے گا. حامد مشتاق کے نام سے آئی ڈی ہے، لکھتے ہیں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگر سفر میں قصر نماز جمع کر کے پڑھ لیں اور وقت پہ گھر پہنچ جائیں تو کیا دوبارہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا فرض نماز ایک مرتبہ ہی ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے، اوکے فرض نماز کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وقت ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے. تو جو اس نے ادا کر لی ہے وہ ہی اس کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ مزید پڑھنا چاہتا ہے تو نوافل پڑھ لے. اچھا نفل فرض نوافل نہیں پڑھ لے. ٹھیک ہے، اوکے. فرض نماز جو ہے وہی ہے جو اس نے ایک مرتبہ ادا کر لی ہے. اور سفر کے اندر ادا کی ہوئی نماز کا بھی مکمل ہی ثواب ملتا ہے، خواہ دو رکھتے پڑھیں. خواہ دو رکھتے ہوں. اچھا بلکہ اگر وہ عام روٹین میں سنن اور نوافل کا اہتمام کرتا ہے ہاں جی ہاں جی، تو اسے اب بھی سنن اور نوافل کا مکمل ثواب ملے گا، اگرچہ وہ ان سے نہیں پڑھے. اگرچہ اس نے نہیں پڑھے. اچھا اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص مسافر ہے جی یا بیمار ہے اور وہ بیماری اور سفر کی وجہ سے نماز مختصر پڑھ رہا ہے جی بالکل. تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا وہ حالت اقامت میں اور حالت صحت میں پڑھتا رہا ہے. اچھا کنسسٹنسی میٹر کرتی ہے. جی بالکل، اس کو مکمل ثواب ملے گا، بہت شکریہ دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ صدف صدیقی کے نام سے آئی ڈی ہے، لکھتی ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میچ دیکھنا گناہ ہے؟ ہم تو ایسے تو نہیں کہہ سکتے کہ میچ دیکھنا گناہ ہے. اچھا ٹھیک ہے، کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ بعض چیزیں ایسے ہوتی ہیں نا کہ بعض میچ دیکھتے ہیں ہاں جی اور نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں. ہاں بالکل. جماعت کی نماز میں وہ شامل نہیں ہوتے. اچھا خواتین گھروں میں بیٹھی ہوتی ہیں ٹی وی کے سامنے ہاں جی، اور اپنے بچوں کو دودھ بھی نہیں پلاتی. اللہ اکبر. گھر کے جو ہے نا دوسرے کام، خاوند آ گیا ہے تھکا ہارا جی تو اب جو ہے اس کو کھانا بھی ٹائم سے نہیں دیتے کہ میچ ہے اور اس لیے ہم نے اس کے اندر مشغول رہنا ہے. تو بہر صورت بذات خود جب اس میچ کے اندر کوئی خرابی نہیں، کوئی شرعی قباحت نہیں، کوئی بے پردگی نہیں ہے، کوئی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ٹی وی پر جو میچ دکھاتے ہیں تو اس میں ننگی عورتیں بھی آ جاتی ہیں بے حیا، خاص طور پر جو یورپی ممالک میں اس طرح کے میچوں کا انعقاد ہوتا ہے ہاں جی تو وہاں پر وہ خرابیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. باقی یہ ہے کہ اگر ویسے دیکھ لے، مرد دیکھ لے، عورتیں دیکھ رہی ہیں اور یہ خرابی ہے تو دیکھنا جائز ہے. ہاں بالکل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کے اندر حبشی لوگ جو تھے وہ نیزہ باز تھے، نیزہ بازی اور اسی طرح یہ جنگی کھیل جو ہے نا پیش کر رہے تھے، تیر اندازی وغیرہ. ہاں جی. اچھا ٹھیک ہے. تو اس کھیل کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے رہے، دیکھتے رہے، صحابہ کرام بھی کھڑے رہے اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی وہ کھڑی رہی، دیکھتی رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑی ہو کے. پھر وہ کہتی ہے کہ میں نے کہا کہ اب بس ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ اب بس ہے، تو میں نے کہا بس ہے. تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی ایسی بات تو تھی نہیں، بے حیائی والی بات تھی نہیں، جنگی کھیل ہے تو ایک جواز کی گنجائش باہر صورت موجود ہے. لیکن یہ نماز وغیرہ کا اہتمام ہے، صحیح ہے، اس کا اہتمام یہ جو مفاسد ہے، خرابیاں ہیں، یہ ساتھ نہ ہو. اور فرائض اور جو واجبات ہیں، آپ کی ذمہ داریاں ہیں، وہ سے آپ ان کی ادائیگی سے محروم نہیں. ایسے ہوتا ہے کہ ہسپتال میں نا وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، مریضوں کا برا حال ہوتا ہے، یہ ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ذمہ داریوں کو ادا کر کے مکمل طور پر آپ ان سے فارغ ہو جاتے ہیں، پھر آپ دیکھ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. شیخ مفتی عتیق الرحمان الوی صاحب لوح محفوظ کے نام سے آئی ڈی ہے، لکھتی ہیں جی امیس پئی، یہ علماء کرام دنیا اور آخرت کے نگینے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ان سے دعا فرما دیں کہ اللہ اولاد نرینہ عطا فرمائے. شیخ آمین. اللہ تعالیٰ جی ان کو اور تمام
ایسے افراد جو اس نعمت سے محروم ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رحمت سے نرینہ، نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اور یہ کثرت سے 2 وظیفے بھی کیا کریں۔ اچھا، وہ کون سے؟ ایک ربی حبلی من الصالحین، ٹھیک ہے، لیکن اس کا ایک تجربہ ہاں جی یہ ہے ضرور ہے، کہ نماز فرض ہو یا نفل، ہاں جی اس میں تشہد کی ساری دعائیں پڑھنے کے بعد جی، 10 مرتبہ سبحان اللہ، اچھا 10 مرتبہ سبحان 10 مرتبہ الحمدللہ، الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر، اب 10 مرتبہ اللہ اور اس کے بعد 10 مرتبہ ربی حبلی من الصالحین۔ صالحین۔ یہ ہم نے فرض نماز یا نفلی نماز کے تشہد کی ساری دعائیں ختم کرنے کے بعد یہ ترتیب سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر 10 مرتبہ، اور 10 مرتبہ یہ جو آپ نے ربی حبلی من الصالحین۔ من الصالحین، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ انشاءاللہ۔ مفتی صاحب کا لوح محفوظ کے نام سے جو آئی ڈی ہے، انشاءاللہ امید کرتے ہیں آپ تک یہ میسیج پہنچ گیا ہو، آپ ضرور اس کو فالو کیجیے گا۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب بتائیے گا، عبداللطیف کے نام سے آئی ڈی ہے، لکھتے ہیں جی کیا قرضہ لے کر عمرہ کیا جا سکتا ہے؟ قرضہ لے کر شادی کی جا سکتی ہے، ہاں بالکل، قرضہ لے کر دیگر امور کو سر انجام دیا جا سکتا ہے۔ ہاں جی بالکل، ہاں جی، اگر آپ کے پاس ایسے وسائل ہیں ہاں جی کہ 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، 6 ماہ، سال بعد مجھے پیسے ملنے ہیں، ہاں جی، اور ان یا کمیٹی بھی لوگوں نے پیسوں ڈالی کے ملنے ہوتی کے بعد میں قرضہ ادا کر دوں گا، ہاں جی تو ٹھیک ہے، آپ قرضہ لے لیں اور یہ سعادت حاصل کریں۔ ٹھیک ہے، اور اگر ایسے نہیں ہے، ہاں کوئی امید نہیں ہے، اور اس طرح وسائل بھی آپ کی اتنے وسیع نہیں ہے، ہاں جی، تو پھر یہ قرضہ لینا جو ہے یہ نہیں ہے درست آپ کے لیے، کیونکہ جب بندہ قرضہ لے لیتا ہے جی جی، اور ادائیگی نہیں کر سکتا، ہاں جی، تو وہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے اچھا ٹھیک ہے، کہ اے اللہ مجھے دین سے بچا لے۔ تو صحابہ نے کہا کہ آپ دین سے، قرضے سے زیادہ پناہ مانگتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مقروض ہو جاتا ہے نا، قرضہ لے لیتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے ہاں بالکل، اور ایسے وعدہ ہی خلافی بہت سی کرتا ایسی ہے۔ چیزیں آ جاتی ہیں، تو اگر صورتحال ایسی بنے گی کہ آپ نے اب کسی سے قرضہ لے لیا پھر اور پریشانی بر وقت نہیں ادا ہاں کر جی، سکتے، تو پھر آپ جھوٹ بولیں گے میں کل دوں گا، میرے پیسے آنے تھے نہیں آئے، فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، تو جھوٹ در جھوٹ پھر نہیں پھر تو شادی کے لیے بھی لینا چاہیے، پھر کسی چیز کے لیے نہیں لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی عتیق الرحمن الوی صاحب۔ شیخ پوچھا گیا ہے جی حامیم لا ینصرون غالباً، اس کا وظیفہ جو ہے یہ کرنا کیسا ہے؟ سنن نبی داود میں حدیث ہے، ہاں جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگوں میں جاتے ہاں جی، تو صحابہ کو سکھایا ہوتا کہ اگر رات کو تمہارے اوپر اندھیرے میں حملہ ہو جائے، ہاں جی، دشمن تمہارے اوپر حملہ کر دے، ہاں جی، تو تمہارا کوٹ ورڈ کیا ہوگا، کیسے پتہ چلے گا کہ دشمن حملہ کر دشمن ہے ہاں جی، اور اپنے ہیں؟ ایک تو یہ تعارف اچھا ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ اندھیرا ہے، اندھیرا کچھ ہے۔ نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، اس وقت آپ یہ جملہ ان کو بطور کوٹ ورڈ کے سکھایا کرتے تھے، حامیم لا ینصرون، یہ باواضح بلند صحابہ کرام پڑھتے تھے، باوض، ٹھیک ہے، تاکہ پتہ چل جائے، مطلب جس طرح اپنا اپنا ہوتا ہے کہ بھی میں کون ہوں وہ کون ہے، ہاں جی پتہ چل جائے بندہ اندھیرے اپنا ہے میں دوسرا ہے۔ نہیں، بالکل ایسے ہی، اور اس میں ایک دعا بھی ہو گئی، اچھا ٹھیک ہے، خبر بھی ہے ایک حساب سے، اور ایک بد دعا بھی ہے۔ بد دعا ہے، ٹھیک ہے، حامیم بمعنی واللہ، ٹھیک ہے، اللہ کی قسم، لا ینصرون، ان کو مدد نہیں کی جائے گی، وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ ذہن میں یہ پرسپیکٹیو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اوکے، تو یہ تو صرف ایک بطور اطلاع تھی، ہاں جی ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کا شعار اس کو کہا جاتا ہے اور کوٹ ورڈ ہے، لیکن اس کو وظیفے کے طور پر استعمال کرنا، حاسدین کی حسد سے بچنے، حاسدین سے، حسد سے بچنے کے لیے، یا یہ کسی اہل علم نے اس کو اس طور پر بیان نہیں کیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اوکے، ہمیں حاسدین کے حسد سے بچنے کے لیے، شریروں کے شر سے بچنے کے لیے، اور ماکرین کے مکر سے بچنے کے لیے شریعت نے جو دعائیں سکھائی ہیں ہاں جی، ہمیں وہ پڑھنی چاہیے۔ ہاں وہ کون سی؟ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اگر کسی شخص کو یہ خطرہ ہے کہ کچھ میرے اوپر کیا جا رہا ہے یا کچھ میرے حاسدین ہیں، جی جی، تو وہ 313 مرتبہ روزانہ اس کو پڑھ لے، ان کا تصور رکھ کے، تو یہ تجربہ ہے کہ انشاءاللہ معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے جی، یہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں
بیسیکلی ہوتا ہے مفتی صاحب یہ ہے کہ لوگ شارٹ ورڈز کی طرف جاتے ہیں تو وہ اس کو اڈاپٹ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. یہ آپ نے نہیں آپ نے ماشاء اللہ جو وظیفہ بتایا ہے اتھینٹک ہے, اس کو ہی پڑھیں, لیکن میں نے عام معاملہ بتایا. لوگ جو آسانی والی چیز ہے نا کہتے ساتھ ہی اڈاپٹ کرتے ہیں. حامیم لا ینصرون, ایک چھوٹا سا ہی نا ورڈ, اس کہتے حالانکہ اس کے پیچھے جو سائیکی ہے آپ نے جو سارا ایک منظرنامہ بتایا ہے کہ کیا تھا, تو لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں بیسیکلی چھوٹی چیزیں. چلیں وہ اس طرح کر لیں, اللہم انصرنی, اللہم انصرنی. اچھا اللہ میری مدد فرما. جس طرح سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ہے, ہاں جی, ربی انی مغلوب فانتصر, ربی انی مغلوب فانتصر. ٹھیک ہے, یہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جی. مفتی عبدالولی خان صاحب, مفتی صاحب سعدیہ کے نام سے آئی ڈی ہے, لکھتی ہیں جی میرا مفتی عبدالولی خان صاحب سے سوال ہے, کسی کو پسند کرنا اور پھر اس پر ڈٹ جانا ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے, لیکن اوکے, ہر چیز کے نا حدود ہوتے ہیں. حدود و قیود ہے, بالکل ایسے ہی. یعنی باپ پوچھتا ہے بیٹی سے ہاں جی, کہ بیٹی ہم نے آپ کی شادی کرنی ہے, تو آپ کی نظر میں ہے کوئی؟ ہاں جی, تو یہ باپ کا بڑا حوصلہ ہے, بیٹی سے اس طرح پوچھ لے, بھائی ایسے پوچھ لے, اور بیٹی بتا دے, بہن بتا دے کہ میری شادی کرنی ہے تو فلان جگہ میں کر دے. ہاں جی, یہ پہلے سے کوئی یارانہ نہیں, کوئی میسیجز نہیں, کوئی خفیہ سلسلہ نہیں, ہاں جی, لیکن محلے کے وہ لوگ ہیں. ایک اچھا لڑکا ہے, اس کی اچھائی ظاہر ہو جاتی ہے, ہاں جی, یہ کلاس اور فیلوز ایک بھی اچھی ہوتے ہیں لڑکی مفتی ہوتی ہے, اس کی اچھائی بھی ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں, کیسے ان کا بود و باش ہے, تو یہ پتہ چلتا ہے. پھر اس کی نیکی اور اچھائی اور جو ہے نا مہارت اور سعادت, یہ ساری باتیں واضح ہو جاتی ہیں. پھر لڑکی کہتی ہے کہ نہیں میری شادی یہیں پر کر دو. اچھا ٹھیک ہے, تو باپ کو چاہیے کہ وہیں پر اس کی شادی کر دے. اگر اس کے اندر کوئی خرابی نہیں اور کفاءت اور یہ تمام مسائل موجود ہیں تو کر لینی چاہیے. لیکن اگر باپ بیٹی کو بتا دے کہ بیٹا یہ جو شخص ہے اس کے اندر یہ خرابی ہے, یہ خرابی ہے, بعض اوقات جو ہے نا یہ برادریوں کا جو فرق ہوتا ہے اس کے بھی نتائج نکلتے ہیں, اور ان کی برادری اور ہے, اگرچہ دین کے اندر یہ چیز ہے نہیں, ہاں ٹھیک ہے, لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے شعوب اور قبائل کو بنا لتعارفوا, تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان لو. تو مزاجوں کا فرق ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو ان کو بتا دیا جائے کہ اس میں یہ مسائل ہے, یہ مسائل ہے. پھر لڑکی کو نہیں ڈٹنا چاہیے, ٹھیک ہے, کہ نہیں میں نے یہیں پر ہی کرنا ہے. لیکن اگر بہتر ہے تو پھر دعا کر لیں. ڈٹنا تو ایک ہے ہی, لیکن اللہ سے دعا کریں. اچھا سعدیہ صاحب نے مفتی صاحب یہ بھی کہا ہے جی, مفتی عبدالولی خان صاحب سے میرے لیے دعا کرواتے ہیں, اٹس اے ویری ہمبل ریکویسٹ, وہ کہہ رہی ہیں بہت پریشان ہوں میں. اللہ اکبر, الحمدللہ رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالی ان کے لیے آسانیاں فرمائے, ان کی جو مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ وہ حل فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے عافیت اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائے, اور مشکلات حل فرمائے. آمین, جزاک اللہ جی. عمیر حسین صاحب لکھتے ہیں جی مفتی عتیق الرحمان صاحب سے فرما دیں کہ اللہ مجھے اپنا فضل عطا فرمائے, ان سے کہتے ہیں دعا کرتے جی. بسم اللہ, اللہم آتہ فضلہ. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جی اس بھائی کو اور تمام افراد کو اپنے فضل کے اندر لپیٹ لے, اور سب کو اپنے خصوصی فضل عطا فرمائے, اور سب کی مشکلات بھی دور فرمائے, اور نیک حاجات کو پورا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہم سب کو شامل ہے. آمین آمین. بے شک ہر حال میں اللہ کا فضل جو مانگنا, میرے خیال میں اللہ کے فضل اور رحمت کے علاوہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی. ہم جتنا مرضی کر لیں, کچھ بھی نیکی کر لیں, جب تک اللہ کی رحمت اور فضل ایڈ نہیں ہے تو میرے خیال میں ہم تو کامیاب ہے ہی نہیں. اللہ سے سب سے اچھا سوال کیا انہوں نے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے, سب کو عطا فرمائے. آمین آمین. بے شک. مفتی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا, عمیر حسین صاحب لکھتے ہیں کہ وہ کون سا وقت بنتا ہے جب رات اللہ پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں؟ احادیث میں دو طرح کی روایات موجود ہیں. اچھا, کتب احادیث میں زیادہ معروف تو یہ ہے کہ پچھلے پہر. اچھا, یعنی مغرب سے لے کر, مغرب کی اذان سے لے کر فجر کی اذان تک کا جو وقت ہے, اچھا, ان کے 3 حصے کیے جائیں. ٹھیک ہے. مثال اگر آج 6 بجے مغرب کی اذان ہے اور 5 بجے یا 4:30 بجے فجر کی ہے, تو اس کے 3 حصے کریں. ہاں بالکل. تو جو آخری تیسرا حصہ ہے نا, 1/3 جو آخری ہے, بالکل, اس میں
اللہ تعالیٰ نزول فرما. ینزل ربنا تبارک و تعالی ہاں حین یبقى ثلث اللیل، ٹھیک ہے اور ایک روایت میں ہے نصف اللیل، آدھی رات. ٹھیک ہے یہ دو اوقات ہیں. زیادہ روایات میں ثلث اللیل رات کا آخری تہائی حصہ، ہاں جی ٹھیک اور ہے ایک روایت میں ہے کہ نصف کے بعد ٹھیک ہے. اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے اوکے. اب وہ کیسے آتے ہیں؟ اب یہ جیسے ہمیں اس کی شان کے لائق ہے، اس کی شان کے جیسے اس کی بے شان شک کے لائق ایسی ہے. ٹھیک ہے جی بہت شکریہ. مسز عتیق صاحب لکھتی ہیں جی مفتی صاحب سے کہہ دیں کہ حافظہ تیز کرنے کی دعا بتا دیں. شیخ آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا، آپ کی طرف بھی آؤں گا کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے، اس پر ہی ہم کلوزنگ دعا چاہوں گا. کرتے ہیں ان کے لیے جی کہ اللہ تعالیٰ ان کا حافظہ تیز فرمائے. آمین ثم آمین. اور حافظہ تیز کرنے کا ایک جو نسخہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بتایا جی جی وہ یہ ہے نا تکرار ہے. آپ دیکھیں سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں ہاں جی الحمدللہ نہیں بھولتے، امام صاحب بھی نہیں بھولتا، ہم بھی نہیں بھولتے، بچے بھی نہیں بھولتے اسی طرح سورہ اخلاص کثرت کے ساتھ ہاں ہم جی. پڑھتے ہیں، ہم نہیں بھولتے. ہاں جی تو جس چیز کو ہم کثرت کے ساتھ پڑھیں گے، یاد کریں گے، اس کا تکرار کریں گے، وہ نہیں بھولیں گے. اچھا ٹھیک اور ہے یہی اوکے. چیز ہے نا حافظے کے لیے بنیاد. اچھا تو ٹھیک میں ہے دعا بھی کرتا ہوں ان کے لیے، اور ٹھیک اسی طرح یہ بھی بتاتا ہوں کہ جس چیز کو آپ نے قابو کرنا ہے نا ہاں جی اس کے لیے عمل یہ ہے کہ اس کو بار بار دہرائیں. بار بار. ٹھیک ہے شیخ کوئی ہمیں دعا بتا دیجیے کوئی اس کے لیے خاص ہو. میرے خیال میں حافظے کے لیے رب اشرح لی کوئی یہ دعا ہے آپ. جی یہ بھی بڑی مجرب دعا ہے. ہاں جی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قولی ٹھیک ہے تو اس کے اندر بھی اگر ایسا کر لیا جائے کہ جب بھی سبق یاد کرنا ہے نا ہاں جی ہاں جی تو اس سے پہلے 7 مرتبہ ربی زدنی علما. اچھا 7 مرتبہ جب بھی سب یاد کرنا. ٹھیک ہے. یہ ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں نا بچے بھی ماشاء اللہ دیکھتے ہیں، سب ہمیں یاد پوری کرنا. فیملیز ہماری دیکھتی ہے ماشاء اللہ اس پروگرام کو. جی شیخ فرمائیے. 7 مرتبہ ربی زدنی علما ہاں جی اور 7 مرتبہ رب اشرح لی صدری. اچھا ساتھ ساتھ لیکن ان دونوں کے پہلے ہر مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی ہے. ہر دفعہ مطلب 7 دفعہ اگر دہرانا ہے 7 دفعہ ہی آپ نے پڑھا. اعوذ باللہ من الشیطان. اچھا ٹھیک تو ہے. اس کے بعد انشاءاللہ سبق جلدی یاد ہو جائے. چلے جی انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کے لیے کارآمد ہو، اور آپ بتائیے گا انشاءاللہ یہ عمل کر کے کہ ہمارے بچے جو ماشاءاللہ دیکھتے ہیں، بچے ہیں بچیاں ہیں، آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا. بچوں کے آگے پیپر بھی ہیں تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو پروگرام ہے یہ UMT کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے، جو کہ پاکستان کا پہلا AI پاورڈ ایجوکیشن ایکسپیرینس اپنے اسٹوڈنٹس کو فراہم کر رہے ہیں. جی اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ شخصیات موجود رہیں. فضیلت الشیخ مفتی عتیق الرحمان الوی صاحب. مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. ان کے ساتھ موجود رہے جی مفتی عبدالولی خان صاحب. مفتی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. الحمدللہ سیکھنے کو ہمیشہ ہی ملتا ہے. اللہ تعالیٰ دونوں مفتیان کو اپنی حفاظت میں رکھے. ناظرین کرام جاتے ہوئے ایک ہی پیغام، ایک ہی میسیج کہ جو سنت ہے پیر اور جمعرات کا روزہ عام کریں، کوشش کریں اس سنت کو اپنائیں اور اپنے دوست احباب کو بھی اس کا مشورہ دیں، بلکہ اس کی تلقین کریں. فیملی ممبرز کو بھی ایڈ آن کریں، بچوں کو بھی، سب کو تلقین کیجیے اور ہمیں خاص طور پر اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. فاسألوا أهل الذكر إن